तैयार हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। आज हमारे सामने सूरह सबा है, जिसका तफसीरी खुलासा पेश किया जा रहा है। ये मक्की सूरतों में से है। मुफस्सिरीन की तहकीक के मुताबिक जिस ज़माने में ये नाजिल हुई वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की दावत का दरमियानी ज़माना था। यानी इब्तदाई दौर गुजर चुका था, उसके बाद जो दरमियान का ज़माना था कि जिसमें यानी ईज़ा, परसिक्यूशन, शदाइद, मुसीबतें ये पूरे तौर पर सामने आ चुकी थी। इस सूरत का नाम सबा है, चूंकि इस सूरत में कौम सबा की तारीख बयान की गई है, उनके उरूज व ज़वाल को पेश किया गया है। कौम सबा, और इस पर अपने मौका पर थोड़ी देर के बाद पूरा बयान आ रहा है, तफसीली बयान। तो चूंकि उस कौम की तारीख बयान की गई है, सो इस निस्बत से, इस अहमियत से इसका नाम भी सूरत सबा है। इसके जो अहम मज़ामीन हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थीम्स, वो आप सुन लें, क्योंकि ये एक पूरी सूरत का खुलासा भी होता है और उसका सही तारुफ भी। सबसे पहला अहम मजमून इस सूरत का मुशरिकीन के वो तमाम एतराज़ात हैं जो वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तौहीद के हवाले से किया करते थे, आखिरत के हवाले से किया करते थे, और खुसूसन आपकी नबूवत पर। यानी तौहीद, आखिरत और नबूवत पर जो उनके शुकूक शुबहात थे और एतराज़ात थे, अल्लाह ताला ने इस सूरत में खूबसूरत अंदाज में उनका जवाब दिया है। फिर दूसरा अहम मजमून इसमें मुशरिकीन का तअस्सुब और हठधर्मी है, और इस पर तनकीद की गई है, और मुतअद्दिद आयतों में बयान किया गया है कि ये लोग हकीकत से नावाकिफ नहीं हैं, हकीकत को जानते हैं अच्छी तरह, लेकिन मफादात की वजह से, जिद की वजह से जो हठधर्मी पैदा हो जाती है, इनमें स्टबननेस, वही असल सबब है कि ये हक को कबूल करने से इनकार कर रही है। फिर हक की दावत इनके सामने मुकम्मल अंदाज में पेश की गई। फिर इस सूरत का अहम मजमून, इसमें अजीम तारीख अल्लाह ताला ने पेश की है इबरत के लिए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तारीख है अज़मत की, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अज़मत की तारीख है कि इतने अजीम लोग थे और सारी दुनिया उनके कदमों में थी, मगर वो तौहीद पर कायम रहे और वो खुदा परस्त थे। तो ये एक मिसाल के लिए, एग्जाम्पल के लिए, ताकि लिए लोग भी सबक लें। और फिर उसके साथ ही कौम सबा की तारीख को पेश किया गया, उसके उरूज को पेश किया गया कि कैसे अल्लाह ताला ने उरूज से उन्हें आशना किया, अता किया उरूज। फिर उसके बाद जवाल आया, और जवाल इसी तरह कुफर और शिरक और नाफरमानियों के नतीजे में था। ये तारीख मुशरिकीन अरब के साथ मुकम्मल तौर पर मिल रही थी और मुमासिल थी, मुशाबे थी। तो इस पर बड़ा जोर दिया गया कि इससे भी उन्हें सबक हासिल करना चाहिए। तो ये वो अहम मज़ामीन हैं जो इस सूरत में बयान किए गए। अब आपके सामने बाकायदा आगाज किया जाता है सूरत की इब्तदाई आयात और उनकी तशरीह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। तमाम तारीफें उस अल्लाह ही के लिए हैं कि जिसकी मलकियत में ये तमाम आसमान और ज़मीन यानी पूरी कायनात है। वलहुल हम्दु फिल आखिरा व हुवल हकीमुल खबीर। आखिरत के अंदर भी तारीफ उसी के लिए होगी, किसी और के लिए नहीं। यानी हकीकी मानों में तारीफ
اور حمد و ثنا کی مستحق اللہ ہی کی ذات ہوگی، یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی۔ ہم کسی اور کی تعریف بھی اگر کرتے ہیں، اس کی اجازت بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ بھی حقیقتاً خدا ہی کی تعریف ہے، اور وہی حکمت والا اور وہی خبر رکھنے والا ہے۔ حکمت بھی ہے اور خبر بھی ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، وہی جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس سے خارج ہوتا ہے۔ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو آسمان سے چیز نیچے اترتی ہے اور یا نیچے سے اوپر جاتی ہے عروج کی طرف۔ وهو الرحیم الغفور، اور وہی رحم کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے آغاز میں سورت، اور عموماً صورتوں کا آغاز اسی طرح ہوتا ہے تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں، اس کی توحید کو سمجھ لیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہی در حقیقت انسانیت کی معراج ہے، ورنہ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کا ذکر کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا پتہ دیتی ہیں، توحید کا پتہ دیتی ہیں۔ اگر ان پر غور کیا جائے، موجودہ زمانہ مسلمانوں کے زوال کا زمانہ ہے۔ اگر یہ زوال کا زمانہ نہ ہوتا تو آج سائنس نے کائنات کو جس انداز میں دریافت کر لیا ہے، یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ مسلمان اسے اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانی کے طور پر پوری دنیا کے سامنے رکھ سکتے تھے، مگر ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو تو اسلام کا علم ہی نہیں ہے سرے سے، نہ وہ جاننا چاہتے ہیں، مگر وہ مسلم حکمران ہیں۔ جب حکمران ایسے ہوں گے تو پھر رعایا بھی ایسی ہوگی، تو ہم کیا کام یہاں پر کر سکیں گے؟ اور اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ آج کے موجودہ دور کے سائنسدانوں نے کس انداز میں اللہ تعالیٰ کو دریافت کیا ہے، ورنہ پچھلی صدی اور اس سے پہلے کی صدی، آج سے 200 سال پہلے کے جو حالات تھے، یہ سائنس کی دنیا میں الحاد کا دورہ تھا۔ الحاد کا دورہ ویسے اب بھی ہے، مگر اب چونکہ وہ ایک کریٹر اور ڈیزائنر کو مان چکے ہیں، اس سے آگے وہ جا نہیں رہے، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو اس لیے کائنات اور اس کی نشانیوں کا بار بار قرآن کریم میں ذکر آ رہا ہے، تاکہ لوگ غور و فکر کریں اور ان کے ذریعے توحید کو معلوم کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ دیکھیے، یہ معمولی الفاظ نہیں ہیں، یہ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی قدرت کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر کوئی بھی قوم، کوئی بھی انسان صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مربوط ہو جائے تو اسے عروج ملتا ہے، عزت ملتی ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی، دینی لحاظ سے بھی، یہاں پر بھی، اس دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ مگر مسلمان خصوصاً اس حقیقت سے غافل ہے۔ اگر قرآن کی حامل امت اتنی بڑی حقیقت سے غافل ہو تو وہ کمیونٹیز جو ابھی واقف ہی نہیں ہے، مسلمان ہی نہیں ہے، ان پر گلہ کیا، ان پر اعتراض کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اس کے بعد آیت نمبر 3 میں، چونکہ مشرکین مکہ نے قیامت کا انکار کیا ہوا تھا کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ان کی تردید کی گئی کہ نہیں، یہ قیامت بہرحال آنے والی ہے۔ فرمایا گیا وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ، جن لوگوں نے کفر کا انکار کیا اور حق کو قبول نہیں کیا، تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمارے اوپر قیامت نہیں آ سکتی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ قیامت نہیں ہے، اس سے پہلے جیسا کہ گزر چکا ہے۔ قل بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب، ان کو کہہ دو کہ کیوں نہیں، ہاں میرے اس رب کی قسم جو عالم الغیب ہے، یہ لازماً تمہارے اوپر آ کر رہے گی، اور مرنے کے بعد یقیناً زندگی ہے۔ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، اور وہ ایسی ہستی اللہ تعالیٰ کے اس سے ایک چھوٹا سا ذرہ بھی جو زمین میں ہے اور آسمانوں میں ہے پوشیدہ نہیں ہے، وہ مخفی نہیں ہے،
ایک چھوٹے چھوٹے ذرے کو بھی وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بندوں کو یہ توفیق دے دی ہے آج کہ آج ایسی خوردبینیں ایجاد ہو چکی ہیں کہ وہ ذرات کہ جو کسی شکل کے اندر معمولی خوردبینوں سے بھی وہ نظر نہیں آ سکتے تھے، وہ ذرے ایسی طاقتور خوردبینیں ہمارے سائنسدانوں نے ایجاد کر لی ہیں کہ ان ذرات تک پہنچ گئے جس کے اندر وہ ایکسپلوژن آف ایٹم، یہ سب سے بڑا اس موجودہ دور کا کارنامہ ہے کہ اسی نے تو سائنسدانوں کو مجبور کیا کہ وہ تسلیم کریں کہ یہ کائنات اندھی نہیں ہے، اس کائنات میں نظم و ضبط ہے، ہارمونی ہے، فلولیس ہے، اور اس کے اندر ایسا نظم و ضبط ہے یہ خود بخود نہیں پیدا ہو سکتا. اس سے پہلے کنسپٹ یہ تھا کہ یہ کائنات اندھی ہے، خود بخود پیدا ہو گئی، یہ لا آف نیچر کے تحت یہ ایک کنسپٹ تھا سائنس کی دنیا میں. آج اسے توڑ دیا گیا ہے. وہ مشہور سائنسدان برٹش ڈاکٹر میں نے بیان کیا تھا فریڈ ہوئل نے، وہ تو دا انٹیلیجنس یونیورس اس عنوان سے اس نے کتاب لکھی ہے. یعنی یہ بڑی عمدہ کتاب ہے اس حوالے سے، اس لیے کہ اس کے اندر اب اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کچھ کام کر سکیں. یہ جو ہمارے شیعہ سنی کے جھگڑے ہیں، آپ یقین کیجئے کہ جب ہم یہاں اپنے مذہبی سرکل میں نکلتے ہیں، ہمارے خواجہ نذیر صاحب، ڈاکٹر منظور عالم صاحب تو میاں لوگوں سے بچے ہوئے ہیں، ہاں جی، مذہبی سرکل سے. مگر جب ہمیں جانا پڑتا ہے جناب ایسی شیعوں کے خلاف نفرت، ان کی سنیوں کے خلاف نفرتیں، تو انسان کو بعض اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کیسے پیدا کر دیے. بہادر شاہ ظفر والی کہتے کہ ایسی بستی سے تو ویرانہ بنایا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمارے لوگوں کو کہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں، اس کتاب کو، اس کے پیغام کو، کہ جس میں تمام انسانیت کی بھلائی ہے، لیکن ہم اس انداز سے قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے کہ جس انداز سے کرنا چاہیے. اس کے لیے ذہن کی وسعت چاہیے، اس کے لیے وسعت آپ، اور تبھی آپ انسانیت کو سمجھ سکیں گے. تو عرب کے اندر جو قیامت کا انکار تھا، یہ نظریہ بہت بعد میں آیا. حالانکہ یہ لوگ تو حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، عرب تھے، اور ان کی ساری نسلیں جو پہلی کی نسلیں تھیں وہ توحید پر قائم تھیں، آخرت کی قائل تھیں، ایسا مسئلہ نہیں تھا. اور آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بیان کیا گیا ہے کہ عرب کی حجاز کی سرزمین پر ایک حکمران گزرا ہے، عمر بن لحی. اس کی وجہ سے دو گمراہیاں پیدا ہوئیں. ایک شرک کی گمراہی اس سے پہلے نہیں تھی، اس نے ایجاد کیا، اور دوسرا یہ قیامت کا بھی منکر تھا، اور اس کے لیے کوئی دلیل نہیں تھی، چونکہ جو لوگ بااثر ہوتے ہیں، بااثر تھا، پھر یہ قبائلی لیڈر بھی تھا اور حکومت بھی تھی. الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے طور طریقوں پر چلتے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے، اس لیے کہ اسلام کے اندر جو قیادت کا کانسیپٹ ہے یہ بہت اہم ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی آ جائے قیادت پر تو ٹھیک ہے کام چلتا رہے گا. اس کے لیے شرائط ہے، اس لیے کہ سیاسی قیادت ہی کے ذریعے جو اسلام کا بہترین پروگرام ہے وہ انسانیت تک پہنچ سکتا ہے اگر یہ لوگ مخلص ہوں. اور تاریخ میں ایسی عظیم مثالیں موجود ہیں. لیکن یہاں پر میں بیان یہ کر رہا تھا کہ عمر بن لحی نے اس کے قیامت کے انکار کی وجہ سے عربوں کے اندر خصوصاً قیامت کے بارے میں جو کنفیوژن پیدا ہوئی، لائف آفٹر ڈیتھ، مرنے کے بعد زندگی، حساب کتاب، تو یہ اس کی وجہ سے تھا. آج کی موجودہ جو تہذیب ہے، دا ماڈرن سیولائزیشن، کہ جس کی اس وقت قیادت ہے، مسلمانوں کی قیادت نہیں ہے. ہمارے علماء اپنے ممبروں پر، مسجدوں پر اس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں، وہ خواہ وہ عرب کے ہوں، خواہ وہ غیر عرب کے ہوں. اگر کسی وقت بھی آپ یوٹیوب کو دیکھ لیجئے جو ایزیلی ایکسیسیبل ہے، تو اس کے اوپر یعنی وہ اس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا پر حکمرانی ان کی ہے. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ وہ جدید دنیا سے
ہمارے علماء کرام کس قدر بے خبر ہیں بیچارے، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا۔ صورتحال وہی ہے، ورنہ حقیقتاً اگر وہ تھوڑا سا آنکھیں کھول لیتے، اور کھولنی چاہیے، کہ موجودہ صورتحال جو قیادت ہے اس وقت، لیڈرشپ، وہ ماڈرن سیولائزیشن کے ہاتھ میں ہے، ویسٹ اس کی قیادت کر رہا ہے، ختم ہو جائے گی اس لیے کہ ہر عروج کے لیے زوال ہے۔ مگر اس ماڈرن سیولائزیشن کی جو بنیاد ہے اس میں دو چیزیں ہیں، ایک میٹیریلزم ہے، میٹیریلزم کمبائنڈ بائی ایتھیزم، اصل میں ایتھیزم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا جو مسئلہ تھا، سب سے بڑا چیلنج وہ شرک تھا، خدا کا انکار نہ تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ بے شمار خداؤں کو خدائی اختیارات دے رکھے تھے، یہاں تک کہ اصل خدا، اصل خالق اور مالک، اس کو ریٹائرڈ کر دیا گیا تھا، استغفر اللہ، اور معطل کر دیا گیا تھا۔ تو یہ شرک سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ آج موجودہ انسانیت کے لیے جو بڑا مسئلہ ہے وہ ایتھیزم کا ہے، کہ جو سیولائزیشن قیادت کر رہی ہے، اور اس کے لیے بہترین طور یہ قرآن کریم ہے، یہ کتاب ہے ہمارے سامنے، ہمارے ہاتھ میں، اس کے دلائل ہیں، انسانیت آ سکتی ہے اس کی طرف۔ بہترین علاج بھی ہم اسے قرار دے سکتے ہیں، اور یہ محض ایک جذباتی بات نہیں، محض عقیدت کی بات نہیں، یہ عملاً ہم پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں۔ مگر بات وہی ہے کہ آج کا مسلمان وہ قرآن کا قاری ہے، آج کا مسلمان قرآن کا سامع ہے، سننے والا، وہ قرآن کا عامل نہیں ہے، وہ قرآن پر عمل کرنے والا نہیں ہے۔ اقبال کے الفاظ میں کہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ تو یہاں قرآن پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں، اور قرآن کے قاری، قرآن کو سننے والے سامعین کی تعداد زیادہ ہے۔ تو تبدیلی تو اس طرح نہیں ہو سکتی۔ تبدیلی کے لیے جو قانون فطرت ہے وہ اپنا خاص مزاج رکھتا ہے اور اصول رکھتا ہے۔ ابھی تک ہم اس طرف نہیں آئے، ابھی ماحول میں یار سخن میں پست ہے حیدر، یکا یک ہر بلند آواز پہچانی نہیں جاتی۔ یہ حیدر دہلوی کا یہ شعر ہے، بڑے معروف شاعر ہیں، اور اس میں بہت بڑا پیغام ہے۔ اب ہم اس کے دوسری جانب آتے ہیں، آیات 10 سے 14 تک، 10 to 14، یہ وہ آیتیں ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے عظیم بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تاریخ کو اور ان کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ اب یہاں فرمایا گیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے اپنی طرف سے داؤد کو بہت بڑی فضیلت، بڑا مقام عطا کیا، بہت بڑا مقام تھا ان کا۔ یا جبال اوبی معاہ والطیر، ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا اور پرندوں کو بھی کہ وہ ان کی ہم نوائی کریں داؤد کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یعنی حمد و ثنا کے لیے ایسی آواز، ایسا گلا عطا کیا ہوا تھا کہ جب وہ اللہ کی حمد و ثنا پڑھتے تھے، جب کتاب ان پر نازل ہوئی، زبور، یہ تھی بھی جہاں تک تاریخ ہمیں بتاتی ہے نظم میں، تو جب اسے پڑھا کرتے تھے خدا کی تو دنیا مسحور ہو جایا کرتی تھی، جیسے کہ جادو ہو گیا ان پر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ پہاڑ، اور وہ بھی تو پہاڑوں اور فرندوں کی جو حمد ہوتی ہے، یہ اس مقام کے علاوہ اور بھی کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ دنیا یسبح لہ ما فی السماوات، اس کائنات میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن اے انسانوں تم ان کی تسبیحات کو سن نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ انسان کا اپنا ایک خاص فریکوینسی اللہ نے دی ہے اس دنیا میں۔ جانور کر رہے ہوں، درخت کر رہے ہوں، پرندے کر رہے ہوں، تو ہم اس کو نہیں سن سکتے اس انداز میں، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو اور پرندوں کو اور جبال کو، سب کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ جو ہی حضرت داؤد شروع کریں
حمد و ثنا وہ نظم کے انداز میں، تو اس کے ساتھ ساتھ تم بھی لگ جاؤ۔ تو اس انداز میں جب اللہ تعالیٰ کا حکم ملتا ہوگا تو وہ ہم نوائی کرتی ہوں گی، اور عین ممکن ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی معجزانہ طور پر اسے سمجھ سکتے ہوں، کیونکہ انبیاء کا مقام بلند ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ حد بندی ہوتی ہے یا فریکوینسی، وہ ہماری فریکوینسی اور حد بندی حدود سے ذرا زیادہ ہے، تو یہ ان کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ پھر یہ کہ ان کے لیے ہم نے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، لوہے کو نرم کر دیا حضرت داؤد کے لیے، جس سے وہ زرہ بناتے تھے، اور لوہے کا یعنی لوہے کی جو صنعت تھی، اس کو انہوں نے اپنے دور میں اپنے حکومت میں بہت زیادہ خوب استعمال کیا، اور اس نے ترقی میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ دیکھیے آج بھی لوہے کی جو صنعت ہے، یہ بہت بڑا کردار آج کے ماڈرن دور میں بھی ہے، مگر اس دور کے اندر، حضرت داؤد کے دور کے اندر بھی لوہے کی وجہ سے اور اس صنعت کی وجہ سے بہت بڑی ترقی ہوئی۔ یہاں تھوڑی سی بات میں تاریخ کی طرف جانا چاہوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تھوڑا سا تعارف کروا دیا جائے۔ حضرت داؤد اس زمانے میں پیدا ہوئے کہ جب بنی اسرائیل پر مکمل طور پر زوال آ چکا تھا، اور پاس کی جو قومیں تھیں، یہ فلسطین کے اندر یہ ان کا مرکز تھا، جو قوم عمالقہ اور دوسری قومیں ان پر غالب آ چکی تھی، اور ان کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، وقتاً فوقتاً حملے کرنا، شب خون مارنا، اور یہ لوگ بنی اسرائیل بالکل اسی طرح جس طرح آج امت مسلمہ ہے، اور یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی کے عین مطابق ہے جو صورتحال آج ہماری بھی ہے۔ تو یہ بائبل کی روایات کے مطابق، اور ظاہر ہے کہ مسلمانوں نے بھی اور اہل اسلام نے بھی ان روایات کو تسلیم کیا ہے، یہ وہ ایسا ہے کہ جو محرف نہیں ہے، ڈسٹورٹڈ نہیں ہے، جہاں تحریف نہیں ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 300 سال بعد یہ ایک مکمل زوال کو پہنچے بنی اسرائیل۔ تو اس دور میں جب دوسری قوموں کے مظالم بہت زیادہ ہونے لگے، تو یہ اپنے دور کے جو پیغمبر تھے، بائبل میں ان کا نام حضرت سموئیل آیا ہے، تو ان کی خدمت میں یہ سب لوگ، تمام سردار جو بنی اسرائیل کے مختلف قبیلے تھے، یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، یہ آپس کی لڑائیوں اور خانہ جنگیوں نے ہی در حقیقت ان کو ذلت سے دوچار کیا تھا، اور یہی صورتحال آج امت مسلمہ کی ہے، یہی سبب ہے اس کا، قرآن نے یہی بیان کیا ہے۔ اور یہ پھر جب ان کو احساس ہوا تو یہ پیغمبر کی خدمت میں گئے، اور ان کے سامنے عرض کی کہ ہم توبہ کرتے ہیں، آپ ہماری اصلاح کریں، اور ہمارے اندر، چونکہ اس وقت حضرت سموئیل بہت ہی زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے، عمر زیادہ ہو چکی تھی، تو وہ خود اس کام کو اٹھا نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے ان سے عرض کیا، تمام سرداروں نے، کہ حضرت آپ ہمارے اندر کوئی بادشاہ، کوئی حکمران مقرر کر دیں جو آپ کا نمائندہ ہو، نائب ہو، پیچھے سے آپ چلائیں سارا کام، وہ ہماری اصلاح بھی ہو جائے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمارے سارے علاقے چھینے جا چکے ہیں، ظالم قومیں بار بار آ رہی ہیں، چڑھائی کر رہی ہیں۔ تو حضرت سموئیل علیہ السلام نے انہی میں سے ایک ایسے شخص کا نام لیا، یہ اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے ان کو بتا دیا تھا، ان کا نام طالوت تھا، بائبل میں اس کا نام ساؤل آیا ہے، طالوت، قرآن نے اس کا نام طالوت رکھا ہے۔ یہ زبان کا فرق ہوتا ہے، ہر زبان کے اندر کچھ نہ کچھ، مصر، ایجپٹ، اس انداز میں یہ فرق ہوتا رہتا ہے۔ تو انہوں نے اعتراض کر دیا، وہ جو سردار تھے، جو چودھری قسم کے لوگ تھے، نہیں، یہ اس کا تو قبیلہ بھی چھوٹا ہے، اور یہ اس کے پاس تو مال و دولت بھی نہیں، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، ہم میں سے جو ہم سردار بیٹھے ہو، ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم میں سے کسی کو مقرر کر دیں۔ یہ سب کرپٹ تھے اصل میں۔ اب اصلاح تو وہ کر رہے تھے، اپنی بات ان کی ٹھیک تھی، لیکن یہ حقیقتاً حکمرانی کے قابل نہ تھے۔ تو اسی وقت وہ پیغمبر نے غصے کے ساتھ کہا، بھائی تو پہلے ہی امتحان میں ناکام، پہلی ہی نظر میں، اس لیے کہ جو حکمرانی ہے اس کا تعلق کسی بڑے قبیلے اور مال و دولت کے ساتھ نہیں ہے، یہی تو زوال کی علامت ہے۔ حکمرانی کے لیے قابلیت چاہیے،
اور तालू व नहन उसके अंदर बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, ये कुरान ने बयान किया काबिलियत कि जो तालूत है इसके पास इल्म ज्यादा है, यानी इल्म और अकल हुक्मरानी के, और फिर ये जिस्मानी तौर पर जिसकी जो सलाहियत है, शुजात है, वो तुम सबसे ज्यादा है। यही सूरत हाल अगर आप देखें तो उम्मत मुस्लिमा की भी है। अब हम थोड़ा सा इसकी एप्लीकेशन करें ना आयत की अपनी मॉडर्न सिचुएशन पर, तो वो यूं बनेगी कि खुद पूरी दुनिया पर मुसलमानों के अंदर भी इस वक्त क़यादत के मुताल्लिक जो तसव्वुर है आज मुस्लिम क़यादत का, वो दौलत के साथ वाबस्ता है और बड़ी बड़ी बरादरियों के साथ वाबस्ता है। कुरान ने इस मौके पर इसको रद्द किया है, सिर्फ रद्द ही नहीं किया, इसे जवाल की अलामत करार दिया है। मगर आज अगर आप देखें पाकिस्तान, जिससे हम हमारे जो सामीन है उनकी अक्सरियत मुंसलिक है इस वक्त जिस मुल्क के साथ, बाकी मुस्लिम ममालिक भी यही सूरत हाल है। अरब के बहुत से ममालिक के अंदर तो वो डिक्टेटरशिप है और बादशाह आते हैं, वहां पर तो इलेक्शन नहीं होते, लेकिन जहां होते हैं वहां किस बुनियाद पर होते हैं? दौलत की बुनियाद पर। वोट उसी को मिलता है जिसके पास दौलत है, वोट खरीद सकता है, या जो बहुत बड़ी बड़ी बरादरियां हैं, और नताइज आपके सामने है। अब कौन है जो मुसलमानों को एजुकेट करे इस मामले में कि क़यादत का जो मेयार है ये दौलत नहीं है और ये बड़े बड़े नाम नहीं है, इसमें सलाहियत है क़यादत की, उसके अंदर दयानतदारी है, उसके अंदर इल्म है, उसके अंदर क़यादत के गट्स है। ये चीजें हैं जो कुरान ने बयान की है। बहरहाल ये तो एक थोड़ी सी एप्लीकेशन थी ना जरा मॉडर्न सिचुएशन का, हम नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि हम रवायती अंदाज में बात नहीं कर सकते। अब क्या हुआ कि अब उन सरदारों को मानना ही पड़ी हजरत समूएल की बात को, क्योंकि वही पर मबनी थी, पैगंबर की नाफरमानी तो नहीं कर सकते थे। हजरत तालूत मुकर्रर, हजरत तालूत बहुत अहम आदमी थे, गो के गरीब आदमी थे, लेकिन क़यादत, दियादत, नेकी, तकवा, शुजात, ये उनके अंदर बहुत बड़ी सिफात थी। तो उन्होंने इस्लाह की, इस्लाह, और यही वो मामला है कि आज जवाल से निकलने के लिए ये जरूरी है कि जवाल याफ्ता जो कौम है ना, जवाल की जो विक्टिम कौम, जवाल याफ्ता उम्मत मुस्लिमा, वो अपनी कमियों को दूर करे। कानून फितरत ये है कि कोई कौम जब जवाल को पहुंच जाती है तो उससे उस वक्त तक नहीं निकल सकती। ये लॉ ऑफ नेचर है, प्रिंसिपल है, जब तक कि वो अपनी कमियों को दूर ना करे और सेल्फ क्रिटिसिज्म, अपना मुहासबा ना करे, इसके बगैर मुमकिन नहीं। आज हम क्या कर रहे हैं? अपनी सारी कमियों और अपने सारे जवाल और अपनी सारी मुसीबतों के लिए हम वेस्ट को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दिस इज द अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। इसका मतलब यह है कि अभी हम जवाल से नहीं निकलना चाहते, जिल्लत से नहीं निकलना चाहते, अभी तवील अरसा इसी जिल्लत में रहने का प्रोग्राम है हमारा। तो ये वो आवाज है कुरान करीम की जो उलमा का फर्ज है वो पब्लिक तक पहुंचाएं, फिर इन्हीं का फर्ज है कि वो हुक्मरानों तक भी पहुंचाएं, इसलिए कि वो इमामत कुबरा की सीट पर बैठे हुए हैं। जो लोग इमामत कुबरा की सीट पर हैं वो मस्जिद के खतीब से ज्यादा उनको कुरान आता हो। मस्जिद का खतीब अगर आधे कुरान का हाफिज है तो वो उससे ज्यादा हाफिज है पूरे कुरान के। इमरान खान पूरे कुरान का हाफिज होना चाहिए, बुखारी का उसे पता होना चाहिए, मुस्लिम का पता होना चाहिए, इसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि बायोलॉजी क्या है, केमिस्ट्री क्या है, दुनिया कैसे, उरूज ज़वाल के कवानीन क्या है, सोशल साइंसेस क्या है, इसके साथ साथ ही भी हो। लेकिन ये एक ऐसी बातें हैं, बात वही है कि अभी माहौल में यार सुखन में पस्त है हैदर, यकायक हर बुलंद आवाज पहचानी नहीं जाती। और इनका दूसरा शेर अगरचे मौजू से मुंसलिक नहीं है लेकिन मैं बयान कर देता हूँ, वो बड़ा खूबसूरत है हैदर देलवी का कि चमन में रहने वालों से तो मैं सहरा नशी अच्छा, चमन में रहने वालों से तो मैं सहरा नशी अच्छा, बहार आकर चली जाती है वीरानी नहीं जाती। तो बात यह है कि जवाल से निकलने के लिए जो कुरान ने नुस्खा दिया है, देखिए बनी इसराइल की ये तारीख हमारे सामने,
یہ نکل گئے. پھر سوال آیا پھر نکلے کیسے نکلے؟ دیکھیے کہ حضرت طالوت نے حضرت سموئیل علیہ السلام کی قیادت میں، چونکہ حکمران یہ تھے، بادشاہ یہ مقرر ہوئے، تو ہدایات پیچھے پیغمبر کی تھیں، اصل سربراہ وہ تھے. تو ان کی سربراہی میں انہوں نے اصلاح کی، کمیوں کو دور کیا، پھر لشکر تیار کیا ان مفسدین اور ظالم قوموں کے مقابلے میں. زمانے میں جالوت تھا، یہ بہت بڑا اس کا شہرت تھا، بہت بڑا ظالم تھا، اور یہ ان لوگوں پر، بنی اسرائیل پر زیادہ مظالم ڈھایا کرتا تھا. تو حضرت طالوت اپنا لشکر لے کر جالوت کے مقابلے کے لیے نکلے. یہ پہلا مارکا تھا. اب اس کے اندر یہ ہوا کہ راستہ میں ایک دریا تھا، اسے پار کر کے دوسری جانب بیٹل فیلڈ تھا، میدان جنگ تھا. حضرت طالوت نے، عین ممکن ہے کہ پیچھے پیغمبر کی یہ انہیں وصیت ہو یا خود وہ آزمانا چاہتے ہوں، تو حضرت طالوت نے آزمانا چاہا اپنے لشکر کو. تو انہیں حکم دیا، لوگوں سے کہا کہ عام منادی کر دی جائے کہ اس دریا سے کوئی پانی نہ پیے، ماں سوائے ایک چلو، ایک آدھ چلو آپ لوگ اپنے منہ میں ڈال سکتے ہیں، انڈیل سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. اور بالکل جو نہیں پیے گا وہ سب سے بہتر ہوگا. قرآن کے مطابق سورہ البقرہ میں یہ تاریخ بیان کی گئی ہے کہ اکثریت نے پی لیا، صبر نہیں کیا، یعنی وہ اس امتحان میں اکثریت پھر بھی ناکام ہو گئی. لیکن جو اقلیت تھی اس نے پانی نہیں پیا، اور جن لوگوں نے پیا وہ اپنے اس بادشاہ کی ہدایت کے مطابق صرف ایک چلو پی لیا. جب آگے میدان جنگ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسے ہوئی کہ یہ جو لوگ جنہوں نے پانی مکمل طور پر پی لیا تھا، منہ بھر کر، جی بھر کر، یہ بے ہمت ہو گئے. انہوں نے کہا آج تو ہم جالوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہاتھ پاؤں پھول گئے. لیکن وہ اقلیت جنہوں نے حکم کی نافرمانی نہیں، تابعداری کی تھی، اطاعت کی تھی، وہ ڈٹ گئے. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ان کی تعداد کم تھی. اس دوران جب وہ جالوت آیا سامنے تو اس نے مقابلے کے لیے پکارا تو کوئی مقابلے کے لیے نہیں نکل رہا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام اتفاق سے اس لشکر میں موجود تھے، یا دوسری روایت کے مطابق حضرت داؤد بالکل نوجوان تھے، لشکر میں موجود نہیں تھے. والدہ نے اپنی خدمت یا دوسرے کاموں کے لیے اپنے پاس گھر پہ روک لیا تھا. لیکن پھر یہ اجازت لے کر نکلے، یہ لشکر کے بعد پہنچے. جب یہ میدان جنگ میں اس وقت پہنچے کہ جب جالوت للکار رہا تھا اہل اسلام کو مقابلے کے لیے، اور کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی اس کے مقابلے کے لیے نکلنے کو. تو حضرت داؤد جو ہی پہنچے تو فوراً اس کے سامنے چلے گئے. اب وہ بہت بڑا گرانٹیل، لمبا چوڑا، اور حضرت داؤد کا جو حلیہ تھا وہ یعنی درمیانے قد کے تھے، اس زمانے میں بالکل نوجوان تھے، اور جسم بھی پتلا تھا. ابھی وہ پرسنالٹی جو بعد میں ان کی بنی اس وقت تو نہیں تھی. اور مثال کے طور پر اگر 18-19 سال یا 21 سال جیسے کہ بائبل کی روایات ہیں، تو اس عمر کے اندر جو نوجوان ہوتے ہیں تو ان کی پرسنالٹی وہ نہیں بنتی جو 30 سال کے بعد بنتی ہے، یا یعنی 35 سال کے بعد جیسے کہ بعد میں ان کی بنی. تو اس نے ہنسنا شروع کر دیا جالوت نے کہ یہ چھوٹا سا بچہ میرے مقابلہ، یہ تو کیا مقابلہ کرے گا؟ بچے واپس جا، کسی بڑے کو بھیج، ابھی تجھے اپنی زندگی کی بہت سی بہاریں دیکھنا ہے. حضرت داؤد نے کہا مقابلہ کرنے کے لیے چھوڑو، تم فضول باتوں کو مقابلہ کرو. جب مقابلہ شروع ہوا تو پہلے ہی وار میں حضرت داؤد نے جالوت کا کام تمام کر دیا، قتل کر. اس کو کہتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. یہ امپریشن کام کر گیا وہاں پر. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جالوت اس لشکر کا سربراہ سپہ سالار تھا، ان کا بادشاہ بھی تھا، اور ساری قوت کا مرکز بھی یہی تھا. جب یہ قتل ہو گیا تو اس کے لشکر پر سراسیمگی، خوف طاری ہو گیا. جالوت کے لشکر پر بھگدڑ مچ گئی، اور یہ جو بنی اسرائیل تعداد میں کم تھے، انہوں نے بڑی آسانی کے ساتھ ان کو شکست دے دی. اس شکست کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا عروج شروع ہوا. ان کی جو پہلے تو گمنام تھے نا، صالح نوجوان، بائبل لکھتے ایک صالح نوجوان کی
حیثیت سے یہ بیت اللحم میں، جسے آپ بیت لحم کہتے ہیں، یہ جڑواں شہر ہے جروسلم اور بیت لحم، بیت اللحم. تو وہاں ایک گمنام صالح نوجوان کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے تھے، مگر اب جالوت کو قتل کرنے کے بعد یہ تمام بنی اسرائیل ان کے سرداروں اور تمام قبیلوں کی آنکھوں کا تارا بن گئے. یہ تو چمک گئے نا، بڑی اہمیت ہوئی. حضرت طالوت نے بھی ان کو اپنے ساتھ رکھا. اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کو نبوت کا اعلان تو بعد میں کیا، لیکن یہ مسئلہ یہ تھا کہ لوگ معترف ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عروج دیا کہ حضرت طالوت کی وفات کے بعد حضرت داؤد ہی کو پھر بادشاہ چنا گیا. حضرت داؤد جب اس مقام پر آتے ہیں تو پھر انہوں نے سلطنت کو وسیع کیا، کیونکہ وہ حضرت طالوت کے مقابلے میں وہ زیادہ جاندار بھی تھے اور زیادہ سیانے بھی تھے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ نبی بھی تھے، وہی بھی ان پر نازل ہوتی تھی، تو ظاہر ہے کہ ان کا مقابلہ کون کر سکتا تھا. ایک عظیم جو ہے نا وہ انہوں نے سلطنت قائم کی. پھر ان کی وفات کے بعد، بلکہ ان کی زندگی میں حضرت سلیمان ان کے جو بیٹے تھے ان کو بھی نبوت ملی. ان کی وفات کے بعد پھر حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کی طاقت اس سے بھی بہت زیادہ تھی حضرت سلیمان کی. حضرت داؤد علیہ السلام کے مقابلے میں بھی سلطنت بھی ان کی بہت بڑی تھی. اللہ تعالیٰ نے ہواؤں اور جنوں کو ان کے معتاد کر دیا تھا حضرت سلیمان کے. پھر ان کی وفات بھی اس عجیب انداز، کہ انہوں نے جروسلم کے اندر جو بڑے بڑے محلات اور بڑے بڑے باغات، اور یہ بہت بڑے مہمان نواز تھے، بڑی بڑی دیگیں اور حوض جن میں کھانا محفوظ کیا جاتا تھا اور خلق خدا کو کھلاتے تھے. ان دیگوں میں ہزاروں انسانوں کا کھانا پکتا تھا اور ان تک پہنچانا حضرت سلیمان، یعنی ایسی خدا پرست بہترین سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام نے قائم کی، جو انتہائی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے زمانہ کی جدید ترین موسٹ سیولائزڈ اور ترقی یافتہ سلطنت تھی. آج بھی مجھے 3 سال پہلے ایک وفد کے ہمراہ جب فلسطین اسرائیل کا دورہ کرنے کا موقع ملا، تو اس کے اندر ہمیں ایسی ایسی جگہوں پر لے جایا گیا. عام دورے کے اندر آدمی وہاں پر پرسنل دورہ میں نہیں جا سکتا اس وزٹ میں، اس وفد کی وجہ سے. تو آج بھی وہ کھنڈرات موجود ہیں حضرت سلیمان حضرت داؤد کے، اور یہودیوں کے ہاں ان دونوں کی بہت بڑی اہمیت ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے روضہ پر بھی جانے کا اتفاق ہوا، ان کی قبر پر. تو وہاں پر بہرحال یہودی ہر وقت ان کے جو ریبائز ہیں وہ بائبل ان کی سامنے ہوتی ہے، تورات، اور اس کی وہ مخصوص انداز میں تلاوت کرتے رہتے ہیں. تو اس کے ساتھ یوں بھی وہ ہلتے ہیں اور یوں بھی ہلتے ہیں جیسے ہمارے ہاں ہم قرآن پڑھتے ہوئے یوں، خصوصاً جو لوگ حفظ کر رہے ہوتے قرآن میمورائزڈ. تو ہمارا جو گائیڈ تھا اوفیر، جو وہاں یہودی تھا، جیروسلم کا گائیڈ، اس سے میں نے پوچھا کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں اور خصوصاً قرآن کی وہ کلاسز جو قرآن کو بچے حفظ کرتے ہیں، زبانی ہمارے ہاں، وہ واقف تھا اس سے، وہ مسلمان کلچر سے پوری طرح واقف تھا. اوفیر یادن اس کا پورا نام تھا. تو میں نے اس سے یہ سوال کیا کہ یہ جو ہلنا ہے آپ کے ہاں، یہ کوئی مذہبی حکم ہے تورات کا یا یہ فطری انداز ہے؟ اس نے مجھ پر سوال کیا کہ آپ مسلمان جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں، خصوصاً بچے یوں بھی ہلتے ہیں اور یوں بھی، چونکہ ہم ٹی وی میں دیکھتے رہتے ہیں، تو آپ کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا یہ فطری انداز ہے، اس میں کوئی حکم نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ زیادہ آدمی ایزی فیل کرتا ہے ہاں وہ یاد کرتے ہوئے. تو اس نے کہا کہ میں پوری طرح شور نہیں ہوں، مجھے پوچھنا پڑے گا کسی رہ بائی سے، لیکن آئی تھنک میرا خیال یہ کہ یہ بھی آپ کی طرح ایک فطری انداز ہے، نیچرل ہے، اس میں آدمی ایزی فیل کرتا ہے ادھر ادھر جو نا موومنٹ سے. تو وہاں پر میں نے اندازہ لگایا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بہت بڑی اہمیت ہے یہودی تاریخ میں، اور پھر سلیمان علیہ السلام کی بہت بڑی اہمیت ہے اس لیے کہ ان کی جو دیوار گریا ہے، ویسٹرن وال، تو اس کا تعلق مینلی حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کے ساتھ ہے، جو ان کی سب سے مقدس جگہ ہے وہاں پر.
یہ یاد ہوگا آپ میں ہمارے جو پیغام اسلام کے سرکل سے تعلق رکھنے والے ساتھی تھے، جب میں واپس آیا تھا تو پیغام اسلام سرکل میں اس پورے دورہ کی تفصیلات بیان کی تھی. بڑا دلچسپ 2 گھنٹے سے زیادہ ہمارے اس پر گزرے تھے، سوال جواب. ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، یہ اگرچہ موضوع سے تعلق نہیں رکھتی لیکن داؤد علیہ السلام کا ذکر آ گیا ہے، اس حوالے سے ان ساتھیوں کے لیے تو تذکیر ہو جائے گی، یاد دہانی، جنہوں نے یہ بات سنی تھی وہاں پر اس سرکل میں 3 سال پہلے. لیکن یہاں جو ساتھی نئے ہیں ان کے لیے ایک بہترین بات ہوگی کہ وہاں جو تل ابیب جو اسرائیل کا پرانا شہر، پرانا دارالخلافہ تھا اور یہودیوں کا پرانا تاریخی شہر ہے تل ابیب کے وسط کے ایک علاقہ میں ایک پروگرام ہوتا ہے، اس کو یہودی مسلم ذکر کہتے ہیں. یہودی مسلم ذکر، یہ اسلامی ذکر ہوتا ہے صوفیانہ انداز میں، اس میں یہودی بھی آتے ہیں. تو جو ہمارا وفد تھا، ہمارے وفد میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مسلمان بھی تھے. اکثریت عیسائیوں کی تھی، ہم مسلمان بھی تھے، 8 ممبر یہودی بھی تھے اتنے. تو یہاں سے گئے تھے یہ یو کے مختلف شہروں سے. تو یہ پروگرام تھا کہ جس دن وہ یہودی مسلمان ذکر ہوگا اس کے اندر ہمارا وفد بھی شریک ہوگا. تو ہم بڑے خوش ہوئے. باقی جو مذاہب والے تھے وہ ان کو بھی بڑی دلچسپی تھی اس ذکر کی مجلس کو دیکھنے کی. میرا اپنا تاثر یہ تھا، مجھے جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ یہ صوفیانہ ذکر ہے، وہاں پر ہوگا تو اسلامی صوفیانہ ذکر. تو اس میں زیادہ سے زیادہ 40-50 لوگ میکسیمم ہوں گے کہ جن میں 8-10 یہودی ہوں گے، باقی مسلمان ہوں گے. تو میرا تاثر یہ تھا. لیکن جو ہی ہم پہنچے، یہ رات کے 8 بجے وہ شروع ہوتا تھا، تو ہم 1 گھنٹہ پہلے پہنچ گئے تل ابیب کے اس ایریے میں خصوصی گاڑیوں پر. تو جب وہاں پر پہنچے تو وہ جو بہت بڑا ہال تھا، تو بڑے طویل قطار لگی ہوئی تھی اور اس میں سب یہودی نوجوان لڑکیاں اور لڑکے تھے، بڑی عمر کے بھی تھے، کچھ مسلمان بھی تھے لیکن زیادہ یہودی تھے جو ٹکٹ کے ذریعے اندر حال میں جا رہے تھے، جو ذکر کا حال تھا. جب ہمارا وفد پہنچا تو ان کو چونکہ منتظمین کو علم تھا تو ہمیں ذرا تھوڑا سا پروٹوکول دیا گیا. ہمارے وفد کو ہمیں وہاں سے جو نا وہ باہر سے لے جا کر انہوں نے حال کے اندر بٹھا دیا. اوپر جو ذکر کا تھا وہ اوپر منزل میں تھا، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ بہت طویل قطار تھی دور تک اور لوگ جھوک در جھوک آ رہے تھے. زیادہ تر یہودی تھے وہ مجلس ذکر میں شرکت کرنے کے لیے. ان دنوں میرا بایاں گھٹنا اس میں خاصا درد تھا، میں نیچے نہیں بیٹھ سکتا تھا. اب بھی وہ درد ہے، یہ درد ہے اس میں، لیکن اس وقت یہ تازہ شروع ہوا تھا اس زمانے میں. تو میری ریکویسٹ پر مجھے جو کرسیاں تھیں وہاں پر بٹھا دیا گیا ہال کے ایک کونے پر. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میں ہال کے پورے منظر کو کرسی سے دیکھ سکتا تھا اور اس کے ساتھ اور بھی کچھ یہودی خواتین اور مرد میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کرسیوں پر. تو دائیں جانب ایک خاتون تھی، وہ مجھے دیکھتے ہوئے میرے ہولیوں کو، تو لیگ سلیگ کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے. میں نے کہا یو کے سے اوریجنلی. میں نے کہا پاکستان سے. بڑی خوش ہوئی کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی، آپ مہمان ہیں، ہم یہاں پر آتے ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر تو یہودیوں کے بڑے بڑے جج بھی اور ہائی کلاس کے لوگ بھی آتے ہیں، اور وہ خود ریٹائرڈ سینئر لائر تھی سپریم کورٹ آف اسرائیل کی، یعنی سینئر لائر ریٹائر ہو چکی تھی، میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یعنی ایلیٹ کلاس جو لوگ بھی اس مجلس ذکر میں شرکت کے لیے. دیکھتے ہی 500 سے زیادہ لوگ ہو گئے، اور میرا اندازہ یہ تھا کہ اس کے اندر جو مسلمانوں کی تعداد بمشکل 100 کے قریب ہوگی. باقی عظیم اکثریت اور سب جو ہے نا وہ نوجوان یہودی لڑکے اور لڑکیاں، اور بڑے اہتمام کے ساتھ. اور 2 گھنٹے تک وہ ذکر ہوتا رہا. اس کے اندر مختلف تلاوت پر اللہ ہو. جب اللہ ہو رہی تھی تمام یہودی بھی اللہ ہو کر رہے تھے، اور ایک لمحہ کے لیے مجھے احساس ہوا کہ یہ سب جو ہے نا اب مسلمان ہو رہے ہیں اور کلمہ شہادت پڑھ رہے ہیں. اور وہاں پھر تفصیلات ہوئی. اس کے بعد ہم واپس آ گئے. یہ تو سارا ذکر میں یہاں پر مجلس ذکر، اس کے بہت سے اہم مناظر تھے، اب میں یہاں ذکر نہیں کر سکتا کیونکہ پھر موضوع سے ہٹ جاؤں گا.
تو یہ تحدیث نعمت کے طور پر اتنی بار میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس مجلس ذکر کی وجہ سے یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک اچھی قرابت داری اور انڈرسٹینڈنگ قائم ہے، اور جو یہودی وہاں پر آتے ہیں وہ اپنے طور پر مسلمانوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنے معاملات میں. تو یہ ایک اچھی چیز تھی، میں نے وہاں پر اسے محسوس کیا کہ، اور یہ ہر 4 یا 5 ماہ کے بعد یہ مجلس ذکر وہاں پر. اور میں نے اس خاتون سے جو وہ لائر تھی سپریم کورٹ کی، ان سے میں نے پوچھا کہ آپ لوگ یہ تو جو ذکر ہے یہ تو اسلامی انداز میں ہے، آپ یہودی ہیں. اچھا اس میں عیسائی بھی ہوتے تھے، عیسائی بھی آتے تھے، تو آپ یعنی کیوں آتے ہیں، آپ کا کیا امپریشن ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پیس آف مائنڈ، ٹرینکولیٹی، ہمیں خاص پیس ملتا ہے، اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو مذہب اسلام اور مذہب یہودی یہ ایک ہی ماخذ سے تعلق رکھتے ہیں. ہم مذہب اسلام کا بھی احترام کرتے ہیں، مسلمانوں کا بھی، قرآن کا بھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی، اور خصوصاً اس لیے کہ مسلمانوں میں حضرت موسیٰ کا جو احترام ہے اور تورات کا بھی احترام ہے. تحریف کے باوجود، اس نظریے کے باوجود بھی تورات کا جو احترام ہے یہ قرآن کی وجہ سے ہے اور پیغمبر اسلام کی وجہ سے ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی، یہ اس عورت نے کہا کہ جو سپریم کورٹ کی سینئر وکیل تھی، ریٹائر ہو چکی تھی. تو بہرحال یہ معلومات کے لیے آپ کو جو حضرت داؤد کا ذکر ہے، حضرت سلیمان کا، تو یہ ضمناً، ورنہ اگر وقت ہوتا تو اس کے بہت سی اور چیزیں بہت اہم تھی. میں یہیں چھوڑتا ہوں اس کو. اس وقت میں نے بیان کیا تھا اس کو اپنے اس سرکل میں جو پیغام اسلام کا سرکل تھا. اس کے بعد ہم آتے ہیں آیات 15 سے 21 تک. یہ قوم سبا سے تعلق رکھتی ہیں. قوم سبا جنوبی عرب کی ایک عظیم قوم گزری ہے ساؤتھ عربیہ میں، اور ان کا تعلق قدیم عربوں کے ساتھ تھا. وہ آپ کو میں نے اس سے پہلے بیان کیا تھا کہ عربوں کے جو 2 اجداد تھے، قحطان اور عدنان، یہ قحطان کی اولاد میں سے تھے، قحطانی عرب، اور جو عدنان تھے ان کی اولاد میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے. چونکہ عدنان یہ حضرت اسماعیل کے ساتھ جا کر پیچھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ان کا شجرہ نسب ملتا ہے. قحطان دوسری طرف سے آتے ہیں، یہ ان کا دوسری طرف سے ہے. وہ قومیں جو مٹ چکی تھی نا، عاد اور سمود اور قوم لوط، اور اس طرف سے جو نا ان کا شجرہ نسب آتا ہے قحطان کا. تو قحطان کی جو نسل تھی وہ یمن میں، آج اسے یمن کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر ان میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، اور ایک دور میں ان کی بہت بڑی تہذیب تھی. قرآن ان کو یوں بیان کر رہا ہے، یعنی ان کی تہذیب کو اس صورت میں، لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ. سبا کی جو قوم تھی ان کی جو رہائش گاہ تھی، مکانات تھے اور جو زمینیں تھیں، ان میں بہت بڑی نشانیاں تھیں لوگوں کی، یعنی بڑی عظیم تھی. جنتان عن یمین و شمال، تو یعنی یمین دائیں اور بائیں ہر طرف جو ہے نا وہ 2 باغ، یعنی پوری زمین باغوں میں گھری ہوئی تھی. یعنی انہوں نے 2 چیزوں میں کمال حاصل کیا تھا قوم سبا میں. ایک زراعت کے اندر جتنا بھی پانی تھا اس کے مختلف بند بنا کر زمینوں کو اس انداز میں سیراب کیا ہوا تھا، ان میں باغات، ان میں لہلہاتی ہوئی کھیتیاں، خوبصورت باغات اور فصلیں، اور جب بھی انسان نکلتا تھا تو طبیعت باغ و بہار ہو جایا کرتی تھی ان مناظر کو دیکھنے کے بعد. اور پھر تجارت کو انہوں نے بڑا فروغ دیا تھا، روم کے ساتھ، شام کے ساتھ، اور بہت بڑی تجارت تھی، اور یہ بری بھی تھی اور بحری بھی تھی. دونوں لحاظ سے انہوں نے بڑی ترقی تھی اپنے، اور 1000 سال تک ان کا شاندار تمدن رہا اور عروج رہا. اور یہاں لطف کی بات یہ ہے، عجیب بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا بھی جو دور عروج ہے یہ 1000 سال تک رہا ہے تہذیب و تمدن میں. جب ہم امام تھے، جب ہم تہذیب و تمدن اور زبان دیا کرتے تھے پوری دنیا کو، تو ان کا بھی وہی معاملہ. کیا ہوا کہ انہوں نے نافرمانیوں کو اختیار کیا. قرآن کی متعدد، یہ اس کے بعد جو سورہ سبا کی آیات ہیں تو اس کے اندر
فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. یہ بہت یعنی آپ اگر غور کر سکیں تو اہم تنبیہ ہے جب ان پر زوال آیا عروج کے بعد. تو یہاں پر بیان کیا گیا میں خانہ جنگیاں تھیں، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت، ایک دوسرے کو قتل کرنا، پھر فرقوں کے اندر تقسیم ہو جانا، یہ ساتھ ساتھ اپنی امت مسلم پر بھی چسپاں کرتے جائیں. ہمارا زوال بھی انہی وجوہات اور اسباب کی وجہ سے پیدا ہوا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو وہ زوال کے سپرد کر دیا جائے. تو ان کا وہ بند ٹوٹ گیا اور وہ غرق ہو گئے اور بہت کم ادھر ادھر بھاگ گئے. وہی سرزمینیں جن میں عظیم الشان باغات تھے، لہلہاتی ہوئی خوبصورت دل ربا جاں فضا کھیتیاں تھیں. اب وہاں پر بیری کے درخت تھے، جاؤ کے درخت تھے، کانٹے دار جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں، لوگ منتشر ہو گئے. یہ زوال ہے. اللہ تعالیٰ یہ تاریخ بار بار بیان کرتا ہے. یہاں پر تو براہ راست مشرکین عرب اور بالخصوص مشرکین مکہ کے لیے تھی کہ جو دعوت حق کو ٹھکرا چکے تھے اور اس سے ختم کرنے کے لیے اڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے. اصلاً تو یہ ان کے لیے تھی، لیکن یہ ہر دور کے انسانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے بھی قرآن کی تاریخ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں اور زوال سے اور ذلت سے نکلنے کی کوشش کریں. اور یہ سیاسی قیادت اور مذہبی قیادت دونوں کی ذمہ داریاں اس سلسلے میں سب سے زیادہ ہوتی ہیں، اور دونوں قیادتیں ماشاء اللہ ہماری کیا بات سوئی ہوئی ہیں عجیب انداز سے. نہ سیاسی قیادت کو کوئی خدا کا خوف، نہ کوئی شرم ہے، اور نہ اس طرف دوسرے لوگوں کو. تو یہ صورتحال ہے. اب آتے ہیں آیت نمبر 28. یہ بہت اہم آیت ہے 28. اس کے اندر بہت بڑا آفاقی اور بہت بڑا ابدی پیغام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. فرمایا گیا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. ہم نے نہیں بھیجا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب نبوت بیان کی گئی. اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو اے پیغمبر مگر بشیر اور نذیر، بشیر و نذیرہ کافۃ للناس، تمام انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. بشیر اور نذیر یہ آپ کے نبی ہونے کی سب سے اہم ترین صفات ہیں، کوالٹیز. دا موسٹ امپورٹنٹ کوالٹیز آف ہز منصب being as prophet or prophetic منصب جاب. بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی اور کامیابی کی جو عمل کر سکیں، اور نذیرا ڈرانے والا اللہ کے عذاب سے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر افسوس کہ انسانوں کی اکثریت اس سے لا علم ہے، ابھی نہیں جانتی کہ آپ کا منصب اور آپ کا مقام کیا ہے. یعنی اسی سے یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانیت کے نبی ہیں قیامت تک کے لیے، وقت بھی کوئی قید نہیں ہے. اور اسی بات کا اعلان سورۃ الانبیاء میں بھی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم عموماً پڑھتے رہتے ہیں. سورۃ الاعراف کے اندر بھی ہے، سورۃ فرقان میں بھی ہے، اور کچھ دوسرے مقامات پر بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کا اعلان کیا ہے، اس حقیقت کا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانوں کے لیے نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجے گئے. اچھا، اس پر خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سی احادیث ہیں اسی پر. میں ان میں سے ایک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وقت کی قلت کو سامنے رکھتے ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری مشہور صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، اس سے پہلے جو بھی نبی آیا وہ اپنی خاص قوم ہی کے لیے تھا، یعنی اس کی نبوت خاص وقت کے لیے تھی، مخصوص قوم کے لیے تھی، اس سے آگے نہ تھی. وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، مگر مجھے تمام انسانوں کے لیے عمومیت کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا. عمومیت، وقت کی کوئی قید نہیں، قیامت تک تمام انسانیت. تو حضرات محترم، اس سلسلے میں 4 ایسے نکات ہیں یہاں پر
کہ جو ان آیات اور ان احادیث پر منطبق ہوتے ہیں اور اسی سے نکلتے ہیں کہ جن پر امت مسلمہ کو غور کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ وہ روایتی انداز میں، ٹریڈیشنل انداز میں آگے گزر جائے، یہ مقام غور و فکر ہے۔ 4 نکات غور و فکر کیے بغیر ہم آگے نہیں جا سکتے، یہ تقاضا ہے ان آیتوں کا اور اس حدیث کا۔ نمبر 1، قرآن تمام انسانوں کے لیے ہے، صرف ان ہی کے لیے نہیں کہ جنہوں نے قرآن کو مان لیا، اسلام کو قبول کر لیا، نہیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن کا تعلق، نبوت کا تعلق تمام انسانیت کے لیے ہے۔ دوسرا نقطہ اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب قرآن جب تمام انسانیت کے لیے ہے تو قرآن کا ابدی پیغام رحمت، پیغام نجات، یہ تمام انسانیت تک پہنچانا ضروری ہے۔ دوسرا نقطہ، جب تمام انسانیت کے لیے تو انسانیت تو پہنچنا چاہیے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ قرآن خود چل کر تمام انسانیت تک نہیں جائے گا، کیونکہ قرآن الفاظ اور اللہ کے کلام کا، کتاب کا نام ہے، وہ تو کتابی شکل میں، اب قرآن خود تو لوگوں کے پاس جانے سے رہا، یہ نہیں جائے گا۔ اس کے لیے وہ لوگ جائیں گے قرآن کے پیغام کو لے کر جو اسے مان چکے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے۔ اور چوتھا نقطہ اس کے اندر یہ ہے کہ توحید کے بعد، توحید کا اقرار کر لینے کے بعد اور اسی طرح آخرت اور رسالت کا اقرار کر لینے کے بعد سب سے بڑی ڈیوٹی جو مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے وہ دعوت کی ہے کہ قرآن کو باقی کمیونٹی تک بھی پہنچایا جائے۔ مگر افسوس کہ آج پوری دنیا میں مسلمان سارے کام کر رہے ہیں مگر یہ کام نہیں کر رہے۔ دعوت کے نام پر ہم جتنے بھی کام کر رہے ہیں وہ کمیونٹی ورک ہے یا اپنے مسالک کی خدمت ہے۔ انفرادی طور پر کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو صحیح معنوں میں دعوت کا کام کرتے ہیں، مگر یہ اس قدر محدود ہے کہ جیسے ہم دعوت بھی نہیں کہہ سکتے، دعوت کا ایک معمولی سا حصہ اسے کہا جا سکتا ہے۔ یہ وہ غفلت ہے جو امت مسلمہ پر طاری ہے۔ دعوت پر میں نے 4 یا 5 لیکچر اس سے پہلے میں دے چکا ہوں، پوری تفصیل کے ساتھ 5 لیکچر مجھے یاد ہے، یہ حال ہی میں، انہیں بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اور ان میں نے یہ بیان کیا تھا کہ ہم نے بڑے بڑے تاریخی موقعوں کو ضائع کیا ہے کہ وہاں پر، یعنی ہوتا تو یہ ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے چل کر، وہاں کنواں الٹا پیاسے کے پاس آ گیا چل کر۔ اللہ نے ایسے یعنی معجزات کا ہمارے لیے اہتمام کر دیا، لیکن چونکہ ہمارا فتوحاتی ذہن ہے، یعنی جو کنکویسٹ مائنڈ سیٹ ہے، چونکہ 1000 سال تک ہم حکمرانی کرتے رہے، وہ چھن گئی ہماری بدکاریوں کی وجہ سے، ہماری ضلالت کی وجہ سے، ہماری کرپشن کی وجہ سے، ہماری حماقتوں کی وجہ سے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے نہیں، وہ قیادت چھن گئی۔ ابھی تک ہم اسی کے اندر ہیں، وہ کیوں چھینی گئی، اور ہم نفرت کی فضا میں جی رہے ہیں، جبکہ عروج کے لیے محبت کی فضا چاہیے، نفرت کی فضا زوال کی طرف لے جاتی ہے۔ کون سمجھائے یہ بات مسلمانوں؟ یہ ہے وہ بات جو اس آیت کے ساتھ پوری طرح تعلق رکھتی ہے۔ پھر اس سورت کی جو باقی آیات ہیں اکثر و بیشتر ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو یہ جو مشرکین کی گمراہیاں تھیں ان پر تنقید ہے اور اصلاح کی دعوت کی دی گئی ہے۔ حق کی جو وہ مخالفت کر رہے تھے مشرکین، انہیں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے اور انہیں بتایا گیا کہ یہ تمہاری ہٹ درمی ہے، تعصب ہے، حالانکہ اندر سے تم حقیقت کو جان چکے ہو، اور اس پر غور و فکر کی دعوت یہ آیات ہیں۔ آخرت پر ایمان کی دعوت ہے اور عذاب جہنم اس سے ڈرایا گیا ہے، اور اسی پر اس سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔
علیکم. سوال کرنے ہو کسی نے تو؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر سوال نہیں ہے، صرف دو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو آپ نے اسرائیلی صوفیز کے بارے میں بات کی، اس پہ الجزیرہ نے ایک ڈاکومنٹری بنائی، بڑی زبردست ڈاکومنٹری، جو میں نے 10 گروپ کے واٹس ایپ میں آلریڈی ڈال دی ہے. تو میں یہ کہوں گا لوگ اسے دیکھیں، بڑی زبردست ڈاکومنٹری ہے. اور دوسرا ایک تھوڑا سا چھوٹا سا سجیشن تھا، اللہ کرے یہ کورونا کے مرض سے، وبا سے ہماری جان چھوٹ جائے اور تھوڑے حالات بہتر ہو جائیں، تو کیا یہ ہمارے لیے ممکن ہوگا کہ ایز اے 10 گروپ ہم عمرے کے لیے اور فلسطین کے لیے ساتھ جائیں، ایک ہفتہ عمرہ کریں، ایک ہفتہ فلسطین میں، تاکہ عبادت کی عبادت بھی اور ساتھ ساتھ تھوڑی تاریخ سے بھی روشنائی ہو سکے. یہ آئیڈیا نہیں یہ ممکن ہے، اور میرا خیال میں کہ ہمیں سیریسلی اس پر ذرا غور کرنا چاہیے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. یہ تو کامل بیٹی کی آواز ہے، وہی ہے؟ جی جی جی. ماشاء اللہ، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے بھائی، یہ تو زبردست ہے، یہ تو بڑی خوشی ہے ماشاء اللہ. جی آپ سے سوال تھا کہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ آج کل کے حکمرانوں کو اگر صحیح طریقے سے حکمرانی کرنی ہے تو ان کو اسلام کا بھی علم ہونا چاہیے اور جدید سائنسز کا بھی علم ہونا چاہیے. لیکن بہت اکثر جگہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ حکمران alone can know everything. تو اس میں پھر یہ اگر یہ بہتر، ایک تو اسلام میں سب سے نمبر 1 جو اسلام میں کہا گیا ہے کہ سب سے بیسٹ حکمران وہ ہو سکتا ہے جس میں تقویٰ ہو. لیکن اگر آپ اپنی ٹیم بلڈ کریں جو کہ آپ کے نائب ہوں اینڈ آپ کے منسٹرز ٹائپ کی ٹیم ہو جو کہ ہر منسٹر کی ایک خصوصی ایریا کی نالج ہو، تو اس بیس پہ بھی اگر کیا جائے تو ایک بہترین سلطنت بنائی جا سکتی ہے، نہ چاہے کہ صرف حکمران ایک جو ہو جسے سب معلوم ہو. شکریہ گل عمران صاحب. المیہ یہ ہے کہ مسلمان صدیوں سے ایک ملوکیت کی حالت میں ہے. میں نے عرض کیا جس زمانے میں ہمارا عروج تھا تو اس دور میں فائدہ یہ تھا، عروج کے اندر جو نظام تعلیم ہوا کرتا تھا اس دور میں، یعنی انگریز کی بالادستی سے پہلے، سبجوگیشن سے پہلے، تو اس میں جو نصاب تعلیم تھا وہ علماء کے لیے بھی وہی ہوتا تھا اور شہزادوں کے لیے بھی وہی تھا. وہ لوگ جو حکمرانی کیا کرتے تھے وزراء اور ان کے بیت المال میں، اور جو لوگ بادشاہ ہوتے تھے وہ اسی نظام تعلیم سے گزرتے تھے. اور وہ نظام تعلیم وہ ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ اسلامی مزاج پر تھا، اس میں اسلامیات ہوتی تھی، اس میں دنیاوی علوم بھی تھے. پھر لارڈ میکالے نے اس کو ختم کر دیا تھا، حتیٰ کہ ہندوؤں نے بھی اسی کو انڈیا کے اندر اختیار کیا ہوا تھا. اپنے طور پر بھی وہ بڑا جامع تھا. اس کے فوائد یہ تھے کہ اگرچہ وہ ملوکیت تھی لیکن اس میں اسلامیت بھی ہوتی تھی، اخلاقیات بھی، اور اسی وجہ سے ہمارا عروج ہوتا تھا. بنو امیہ، بنو عباس کا عروج تھا، اس کے بعد دوسرے لوگ آئے، آخر میں پھر مغل تھے. عثمانی سلطنت تو 650 سال تک رہی ہے، بڑا عروج تھا جس کا آج کل ڈرامہ وہ ارطغرل الغازی پر آ رہا ہے، یہ ان کا بہت بڑا عروج تھا. لیکن مسئلہ اس کے اندر یہ تھا کہ قیادت اس کے بعد آگے چل نہیں سکی. جب زوال آیا تو زوال کے اندر ہم منتشر ہو گئے اور ہم نے اس نظریہ کو مکمل طور پر اختیار کر لیا، جو لوگ حکمرانی کی طرف جائیں گے ان کا مذہب سے کوئی خاص تعلق نہیں ہونا چاہیے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم مذہب کو سیاست کے اندر اور ریاست کے اندر بھی گسیڑتے پھرے. یہ الفاظ تھے، یہ وہ جو ویسٹرن کنسیپٹ تھا بدقسمتی سے وہ ہمارے اندر بھی آ گیا. اسے تو پہلے جو نا پمپ کیا گیا، اس کی مخالفت ہوئی، لیکن ہوا یہ کہ مسلمانوں کے اندر اسے پھر لوگوں نے اختیار کر لیا اس کو. آج ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ حالانکہ یہ امامت کبریٰ ہے،
جو سیاسی قیادت ہے یہ بڑی امامت ہے، جو مسجد کی امامت ہے یہ صغرا ہے، وہ چھوٹی ہے. تو جو بڑی امامت ہے وہ زیادہ ایگزامپلری اور زیادہ بہتر ہونی چاہیے، جبکہ تصور یہ ختم ہو چکا ہے. اور اب تو تصور یہ ہے کہ قیادت مسلمانوں میں تصور یہ ہے، غیر مسلموں میں یہاں مغرب کا کانسیپٹ نہیں ہے یہاں، اس لیے یہ لوگ آگے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ قیادت اور سیاست میں وہی لوگ آگے جائیں یا وہی جا سکتے ہیں. نظام بھی ایسا بن گیا ہے جن کے پاس پیسہ ہے، برادری ہے، دولت ہے. جس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں وہ قیادت کا اہل نہیں ہے، مسلمانوں کا ذہن بنا دیا گیا. لہٰذا آج ہمارے جو حکمران ہیں وہ اگر کرپٹ ہیں اور وہ مذہب کے اندر برائے نام ہیں، ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ غلط کنسپٹ یہ دور غلامی میں پیدا ہوا. پھر یہاں پر میں دوسری جانب آنا چاہوں گا اختصار کے ساتھ کہ ہماری جو مذہبی تنظیمیں ہیں اور بالخصوص جو اسلامی تحریکات ہیں جو اسلامی نظام کے لیے کوشش کرتی ہیں، ان کی بھی کمزوری یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ جو حکمران طبقہ ہے یا جو پارٹیاں ہیں ان کو وہ دعوت نہیں دیتے، ان کو اسلامیات، اسلامی اخلاق اس معاملے میں نہیں، وہ ایک حریف کی حیثیت سے سیاست میں داخل ہوتے ہیں. اور اس کا بھی مطلب ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے. وہ خود تو آگے نہیں آ سکے اتنے طویل عرصے میں، لیکن ہوا یہ کہ وہ کام بھی نہیں کر سکے. یہاں دعوت ہوتی ہے، دعوت کے اندر چونکہ یونیورسٹی اور کالجز میں ان کو وہ فضا نہیں ملتی جو اسلامی علوم ہیں، اور اس کے لیے متبادل یہ تحریکیں پرووائڈ کر سکتی ہیں. اصلاح معاشرہ کی تحریک ہو، اصلاح سیاست کی تحریک ہو. آپ بے شک وہاں پر نہ آئیں، لیکن آپ عمر بن عبدالعزیز پیدا کریں، نور الدین زنگی پیدا کریں، صلاح الدین ایوبی آپ پیدا کر سکتے ہیں. اب یہاں پر یہ ہے کہ آپ خود تو آپ آ نہیں سکتے اور دوسرا راستہ بھی روکا ہوا ہے. تو دونوں جانب سے، اس جانب سے بھی یہ کمزوریاں ہیں، اس جانب سے بھی یہ کمزوریاں ہیں. تو اس کا حل یہی ہے، جو ہماری اسلامی تنظیمیں ہیں، جو دوسری تنظیمات ہیں، یہ دعوت کے مقصد کو سمجھیں جیسا کہ عرض کیا گیا، اور دعوت کے تحت یہ ادارے قائم کریں کہ جس میں جو امراء ہیں اور جو لوگ ہائی طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے بچے بھی آئیں اور ان لوگوں کو بھی بلایا جا سکے. اس لیے کہ ان کو بھی آخر انہیں مرنا ہے، کچھ نہ کچھ تو آگے جانا ہے، جیسا بھی خیالات ہوگا، لیکن خدا کے عذاب اور خدا کے خوف کی طرف ان کو بھی بلایا جائے. اگر ایسی کوئی چیز قائم ہو سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں بہتر ہو. سب ایک ذرا اسی سے ملتا جلتا سوال آپ سے پوچھوں کہ ہسٹری میں ہمارے جو مولوی حضرات تھے یا عالم دین سو کال کہا جائے، جن کے مشوروں سے دو بڑی مسلمانوں کی جو کیا کہنا چاہیے کہ بڑی بڑی پاورز تھیں، ان کا ڈاؤن فال ہوا. مثلا جو ترکی میں ایک مشین جب ایجاد ہوئی تھی پرنٹنگ کی جرمنی سے 1450 میں، جب اس کو آفر کیا گیا اس سلطنت کو، تو جو ایڈوائزر تھے، اسلامک ایڈوائزر، انہوں نے کہا جی نہیں، یہ شرک، یہ فلاں، یہ منع کر دیا گیا. ایز اے ریزلٹ جو بھی سپریڈ ہونا تھا معلومات کا وہ نہیں ہو سکا اور یورپینز جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا کے بہت آگے نکل گئے. اسی طرح جو اسپین میں مسلمانوں کی حکومت تھی اس میں دھڑے بندی بن گئی اور اپنا فقہ بازی ہوگی اور آپس میں لڑنا شروع کر دیا. اینڈ دیٹ واز ایکچولی دا ڈاؤن فال آف اسلام. تو ان دو آئٹمس پہ آپ کیسے ذرا تبصرہ کریں گے؟ جی ہاں، یہ بالکل جب قومیں آپس میں لڑتی ہیں اور ان کے اندر زوال کینسر کی طرح آ جاتا ہے ان کے اجتماعی جسد میں، جو ان کی جو امت کا یا قوم کا جسد ہے، تو اس میں سب سے پہلے جس چیز پر ضرب پڑتی ہے ان کا اتحاد منتشر ہوتا ہے، خانہ جنگی آپس میں. اور اسی وقت جو ایجوکیشن ہے، علم اور ایجوکیشن، یہ اسلام کی جان ہے، فیت ہے. اس لیے ہم نے اس سے پہلے بھی بیان کیا کہ عرب میں بڑے بڑے مسائل تھے، سیاسی بھی تھے، سماجی بھی تھے، پھر اس کے اندر
عمرانیات کے لحاظ سے بڑی بڑی پیچیدگیاں تھیں، لیکن سب سے پہلی وہی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی وہ علم کے بارے میں تھی، اقرا، کہ ان کو ایجوکیٹ کرنا، کیونکہ یہیں سے ساری خرابیاں شروع ہوتی ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ اپنی جگہ پر پوری طرح، یعنی وہاں پر جب عباسیوں پر ڈاؤن فال، زوال آیا، تو یہ سائنسدان اس زمانے میں عثمانیوں کے پاس گئے، کیونکہ وہ آہستہ آہستہ ابھر رہے تھے۔ انہوں نے ان کی کوئی قدر نہیں کی، اور ان کے اندر یہودی بھی تھے، مسلمان سائنسدان بھی تھے، عیسائی بھی تھے، ان تینوں مذاہب سے تعلق رکھنے والے تھے، کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں، مسلمان خاصی تعداد میں تھے۔ پھر انہوں نے یورپ کا رخ کیا، اور یہاں پر ان لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب انہوں نے طے کر لیا کہ ہمیں اب زوال سے نکلنا ہے۔ یہ تاریخ میں نے پہلے بیان کی ہے کہ اس زمانے میں یہ اندلس جو اسپین کی یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کر رہے تھے مسلمانوں سے، اور بغداد کی یونیورسٹی سے، جب ان کے سائنسدان خود آ گئے تو ان لوگوں نے بڑے بڑے ادارے قائم کیے، آؤ بھگت کی، ان کے لیے انویسٹمنٹ کی۔ پھر یہ جو رینیسنس ہے نا یورپ کا، یہ پھر اس کے آغاز یہی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ہم لوگوں نے ان کو کوئی چارہ نہیں ڈالا، اور کوئی کہا نہیں پایا، اپنی زبان میں بات کرتے ہیں۔ بالکل جی جی، اور اس کا نتیجہ یہی ہونا تھا، یہ زوال۔ اور زوال سے نکلنے کے بعد یہ تھی کہ ہم ایجوکیشن میں اور علم کے اندر ہم ترقی کریں، اور اپنے انتشار پر ہم قابو پائیں۔ جو وہاں میں انتشار اس ہے، میں یہ شیعہ اور سنی، میں آپ کو بات بتاتا ہوں، سب سے پہلی بات یہ ہے شیعہ اور سنی اس فساد پر قابو پانا ہوگا۔ اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے، اور اس کے اندر سعودی عرب پر دباؤ ڈالنا ہوگا کہ وہاں کے پیٹرو ڈالر اس کے پیچھے ذمہ دار۔ ایران بھی ذمہ دار ہے، لیکن مینلی وہ ہے۔ جی جی، ایک چیز ذرا اور میں نے نوٹ کی ہے کہ عمران خان حالانکہ آکسفورڈ سے پڑھ کے گیا، پوری زندگی اس نے ویسٹ میں گزاری، لیکن یہ جو 2-2.5 سال اس کو یہ کرسی ملی ہے، اس میں جتنے بھی اس کی ڈیسیشنز ہیں، کوئی ان اسلامک ڈیسیشن آج تک مجھے نظر نہیں آیا۔ حالانکہ میرے پاس تصویر موجود ہے جبکہ نواز شریف اور ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف نماز پڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے ہاتھ ہی غلط باندھے ہوئے ہیں۔ یعنی سمپل جو میتھڈ ہونا چاہیے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی نماز بھی نہیں پڑھ۔ حالانکہ عمران جو ہے اس کی تصویر سب کچھ، اور اقبالیات کا اس کو کافی علم ہو گیا لیٹلی، تو یعنی اس کا ذہن جو ہے وہ کم از کم راہ راست کی طرف ہے۔ حالانکہ ہو سکتا ہے وہ اتنا بڑا اسلامی معلومات اس کے پاس نہ ہوں، لیکن اس کے باوجود میں سوچتا ہوں کہ فی الحال جو پاکستان کا لیڈر ہے اس کا ڈائریکشن کم از کم ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ آپ کے ساتھ اتفاق تو کیا جا سکتا ہے ایک حد تک، جس حد تک آپ نے بات کی ہے، ورنہ معاملات اس کے علاوہ بھی ہے، کیونکہ ہمارے حکمرانوں کی جو باغ ڈور ہے وہ ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کو آگے لانے والی دوسری قوتیں ہیں، اور ان کے اپنے عزائم میں ذاتی حد تک آپ بات درست کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بات کا اضافہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ حال ہی میں ایک اس کا جو اقدام ہے، میں آپ کو پرسنلی یہ بتاؤں کہ میں اتنا پر امید کبھی عمران خان سے نہیں رہا ہوں، میں پرسنلی ہمیشہ اس کے پیچھے میرے تحفظات ہیں۔ سب سے بڑا تحفظ کہ لانے والے کچھ اور ہیں، فطری انداز میں نہیں آیا۔ لیکن اضافہ یہ کیا جا سکتا ہے، ایک تو یہ کہ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، کیونکہ ناکامی کا مسلک پاکستان ڈاؤن ہوگا، اس کی اکانومی ڈاؤن ہوگی۔ ناکامی کا مطلب کوئی بھی ہو، اگر نواز شریف ہوتے تو میں یہی بات کرتا، زرداری ہوتا تو میں یہی بات کرتا۔ دوسری بات جو اس پہ اضافہ کیا جا سکتا ہے کہ حال ہی میں جو اس کا ایک فیصلہ ہے کہ سعودی عرب کی غلامی سے جو اس نے نکال دیا ہے، یہ میرے اس کے بعد میرا ذہن تھوڑا سا مثبت ہوا اس کے بارے میں، پہلے نہیں تھا۔ میں آپ کو دل کی بات بتانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس غلامی نے ہمارے ملک کو برباد کیا ہے۔ بے شک جتنے امریکن پالیسیوں نے نہیں کیا جتنا سعودی عرب نے کیا۔ شیعہ اور سنی سارا جھگڑا پیٹرو ڈالر نے ڈالا ہے۔ صحیح۔
लेकिन اور اس نے اس سے جو ایک بولڈ فیصلہ لیا یہ معمولی نہیں تھا، اور مجھے یقیناً میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کے علاوہ دوسرا کوئی حکمران یہ فیصلہ نہیں لے سکتا تھا، خصوصاً نواز شریف نہیں لے سکتا تھا بے اس شک حوالے سے. بے حالانکہ شک پرسنلی میرے نواز شریف کے بارے میں مثبت تاثرات ہے، آئی ایم ویری سوری، لیکن اس کے پیچھے دلائل ہے. صحیح لیکن میں اس کے باوجود کہوں گا کہ وہ یہ فیصلہ نہیں لے سکتا تھا. یہ بہت بڑا تاریخی فیصلہ ہے. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، اور آمین ناکامی کا مطلب پاکستان ڈاؤن ہوگا، آمین آمین کیونکہ اس کے نتیجے میں پھر بہت مصائب ہیں. جی 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 ڈاکٹر صاحب یہ جو حضرت داؤد علیہ السلام ہے، اس میں جو ایک سٹوری یہ جو ہے بنی اسرائیل کو جو انہوں نے متحد کیا، یہ اور ایک جو ان کا عروج ہے اس میں پلاننگ اور ایز اے لیڈرشپ، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کی جو انوویشنز تھیں، یہ بختر بند وغیرہ جو ہے یہ حضرت داؤد نے، اور جو ماڈرن جو جنگی جو اس زمانے کے حساب سے کہتے ہیں جو ٹیکنیکس تھیں، یہ انہوں نے ایجاد کی تھی. مطلب اگر یہ اس لیے ان کی کنٹریبیوشن ایز اے واریر جو ہے اپنا، وہ طالوت اور جلوت کے قصے کے علاوہ، یعنی کہ جو ماڈرن کہ جس کے حساب سے جس طرح آرمی کو سیٹ اپ، یہ بختر بند اور ویپنری جو تھی، اس کے اندر بھی حضرت داؤد کا بہت بڑا وہ ہے. اور اس کے بعد ہمارا حضرت سلمان اور حضرت داؤد کے بعد جو ہے حضرت سلمان کے بیٹے، اور کس طرح جو اپنا سلطنت تقسیم ہوئی. تو ایک بہت بڑی یہ عروج کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی زوال کی بھی ایک سٹوری ہے کہ کس طرح بنی اسرائیل ان دو بادشاہ داؤد اور سلمان کے زمانے میں اوپر گئی، اور کس طرح حضرت سلمان کے بیٹوں کے بعد وہ کس طرح زوال پذیر ہوئے. اور میرے نزدیک یہ اگر آپ مسلمانوں کی ہسٹری دیکھیں، ہم شیعہ سنی کو پریزنٹ کنٹیکسٹ میں تو ڈیفائن کرتے ہیں، لیکن یہ شیعہ سنی کا سلسلہ جو ہے یہ اگر ہم اسی طرح دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت عمر کا عروج، اور اس کے بعد پھر عباسیڈ جب خلیفٹ آئی اور ساتھ فاطمید آ گئے، تو یہ شیعہ سنی تو فاطمید اور عباسیڈ کے درمیان کے زمانے سے چل رہا ہے. تو یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شیعہ سنی جو ہے یہ کوئی ایک ریسنٹ ایک حصہ ہے. جو فاطمید آپ کو پتہ ہی ہے، فاطمید کے بعد کہاں فاطمید کے پاس مدینہ تھا، اور پھر اس کے بعد عباسیڈ کے ساتھ ان کی لڑائی. میں اس کو اسی طرح دیکھتا ہوں، داؤد اور سلمان، اور اس کے بعد سلمان کے بیٹے، اسی طرح ہم اوپر گئے، اور اس کے بعد پھر فاطمید اور عباسیڈ دو خلیفٹ بن گئے، اور کس طرح ہمارا جو زوال ہے بالکل جو ہے تقریباً مرر کرتا ہے اسی طرح، اور کس طرح ہم سیکٹیرین ڈیوائیڈ ہوئے، اور کس طرح پھر فاطمید کے بعد مزید یہ جو اپنا باطنی آ گئے، اور پھر اس کے بعد یہ سلجوکس کو کس طرح انٹرنل تباہی ہوئی، اور پھر فرسٹ جو کروسیڈ وار ہوئی. تو میرا مطلب ہے کہ یہ دونوں، آپ نے صحیح کہا، بنی اسرائیل اور مسلمانوں میں بڑا سبق ہے، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے یہودی جو اب ہیں وہ نہیں اس طرح تھا کہ وہ اس طرح تھے، یہ بھی سیکٹیرینلی ڈیوائیڈ ہوئے تھے حضرت سلمان کے بعد، اور وہ دو بیٹوں کے ساتھ اور سلطنتیں جب ڈیوائیڈ ہوئی تھی، ہم بھی ہمارا بھی یہ حساب جو ہے یہ ابھی سے نہیں چل رہا، صدیوں سے یہ جو ہے شیعہ سنی کی ڈیوائیڈ جو ہے یہ چل رہی ہے. اور یہ چیز جو ہے یہ اس لیے ہم لوگ اسلامک ہسٹری کو کم دیکھتے ہیں. میں یہی کہتا ہوں کہ مسلمانوں نے جتنا مسلمانوں کو مارا اتنا کسی نے نہیں کسی کو مارا. اور یہ فرسٹ کروسیڈ بھی جو ہوئی تھی، اس میں بھی یہ جو تھا یہ باطنی اور یہ جو ٹیمپلرز کو جو سپورٹ ہوئی تھی، اور یہ جو ہوئی تھی جو سلجوکس کو بالکل تباہ، مطلب انٹرنلی ملک شاہ کے بعد ہم مطلب سلطنت کو ختم کیا گیا، اور اس کے بیٹوں کی وار اور انارکی جب ہوئی، تو اس کے بعد یہ جو مطلب ہوا تھا، یہ سارا کا سارا ہمارا انٹرنلی سپورٹڈ یہ رفت تھا، شیعہ سنی کا رفت تھا، جس نے فرسٹ کروسیڈ جو تھی وہ اپنا ٹیمپلرز کے حق میں کر دی تھی. اس لیے یہ شیعہ سنی تو کوئی اب سے نہیں ہے، یہ تو فرسٹ کروسیڈ وار کے، بلکہ یہ تو فاطمید اور عباسیڈ خلیفٹ کے وقت سے یہ ڈیوائیڈ چل رہی ہے. اور یہ میرے خیال میں مطلب یہ کہ جب سے اسلام کی بنیاد ہے، میرے خیال میں یہ ڈیوائیڈ تو تب سے چل رہی ہے. میرا اپنا نظریہ یہ ہے. درست ہے، آپ کی جو انالیسز ہیں ہمیں اس سے اتفاق ہے. ایک نقطہ آپ نے بہت اہم بیان کیا ہے، مجھ سے رہ گیا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام نے جس انداز میں عروج حاصل کیا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا عروج ان سے بھی زیادہ تھا. انہوں نے لوہے کی صنعت کو، پھر اس کے اندر جو مصنوعات، اس کو ترقی دی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر وہ بحری تجارت کو بھی اور بری کو بھی، اور پھر تانبے کی تجارت، اور اس کی جو مصنوعات بہت زیادہ بڑھی.
اس کی وجہ سے بہت بڑی طاقت پیدا ہوئی ان کے ہاں، اور وہ پیغمبر بھی تھے، اور ظاہر بات ہے کہ ایک خدا ترس بادشاہ بھی ہو اور اسی وقت وہ پیغمبر بھی ہو تو وہ عظیم علامت اور ایگزامپل ہوتا ہے۔ اس چیز کو آج اس دور میں عام کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اس حوالے سے تاریخ کے اس حصے کی روشنی میں کہ ہمارے مذہبی طبقوں کے اندر یہ ایک تصور پھیلایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا جو عروج ہوگا وہ صرف اسی سے ہوگا کہ وہ اپنا ایمان بہتر کریں اور نمازیں پڑھیں، نمازیں بہتر کر لیں۔ وہ اس ماڈرن ایجوکیشن اور اس طاقت کی طرف وہ نہیں آتے، چونکہ یہ دونوں حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر بھی تھے، عظیم بادشاہ تھے، اور انہوں نے اتنی بڑی سلطنت جو تھی اس ماڈرن ٹیکنیک ایجوکیشن اور سند کے ذریعے حاصل کی۔ تو یہ اس کی طرف جو آپ نے اشارہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں بہت اہم اشارہ ہے، یہ بہترین اگزامپل ہو سکتی ہے کیونکہ انبیاء سے تعلق رکھتی ہے۔ شیعہ سنی در حقیقت ماضی کے اندر جن ادوار کا آپ نے ذکر کیا ہے اس میں ان شدید انٹرنل لڑائیوں کے باوجود اس میں یعنی فاطمیوں کی لڑائی جو تھی وہ عباسیوں کے ساتھ تھی، پھر اسی طرح سلجوکیوں کی جو لڑائی تھی وہ یہ جو عباسیوں پر قابض ہو چکے کہ ایرانی خاندان تھا، اس وقت میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا، یہ فاطمیوں سے الگ تھا، یہ اسنا عاشری تھے، فاطمی اسماعیلی شیعہ تھے، یہ اسنا عاشری تھے، لیکن اس وقت میرے بنو بوئے آ گیا، اچانک آ گیا بنو بوئے، یعنی ان کی پھر سلجوکیوں کے ساتھ لڑائی ہوئی، دونوں بڑی زبردست سلطنتیں تھیں۔ پھر آخر میں عثمانیوں کی صفویوں کے ساتھ، جو عثمانی جو ترک تھے ان کی ایران کے جو صفوی خاندان تھا طویل، مگر اس دور میں ابھی مغرب اٹھا نہیں تھا، اس کے باوجود بھی عروج مسلمانوں کو تھا۔ آج کی صورتحال کے اندر چونکہ ہم لوگ زوال میں ہیں، پھر یہ گلوبل ولیج بن چکے پوری دنیا، آج اس انداز میں جو مارا ماری ہے، ایک دوسرے کے جو قتل عام ہے، یہ زیادہ نقصان دہ ہے۔ زوال کے دور میں یہ زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، اور پھر کسی چیز کا کوئی نہ کوئی اینڈ تو ہونا چاہیے۔ اس وقت علوم فنون انتہائی ترقی اور معراج پر چلے گئے ہیں، تو اس وقت لڑائیوں کے بجائے یہ چیز ڈائلاگ کی طرف آئے۔ آخر کسی بھی لڑائی کے تو وہ اینڈ تو ہونا چاہیے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اس کا اگر اس دور میں اینڈ کر دیا جائے اور اس کو ڈائلاگ کی طرف یا ممبر و محراب کے اختلافات کی طرف پھیر دیا جائے، یہ جو اس وقت مسلح لڑائی ہے یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے ویپنز کے ساتھ۔ اور ڈاکٹر صاحب میں اس چھوٹی سی بات ہے کہ حضرت سلمان جو ہیں اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت دنیا میں اگر دیکھا جائے جو حکمران کی الٹیمیٹ طاقت جو ہے وہ کہنا چاہیے حضرت سلمان کے مطلب کے روپ میں لے کر آئے، کہ جس کو چونٹی سے لے کے ایک ہر چیز جو تھی اس کو مطلب ایک طرح سے ہی یوزڈ ٹو رول آن ایوری تھنگ مطلب۔ اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے اس کا واقعہ ہے کہ ان کا جو دربار تھا، جب حضرت سلمان نے کہا کہ ملکہ بلقیس کو بلانا ہے تو ایک نے جب جن سے بات کی، جو جنوں کو کنٹرول کرتا ہے، اس نے کہا کہ میں اتنی دیر میں بلا سکتا ہوں۔ تو دوسرے بندے نے کہا کہ میں اس طرح کروں گا، کہتے ہیں بلقیس کا جو تخت ہے وہ بلقیس جو ہے وہ کہتے ہیں ودن سیکنڈ جو تھی وہ حضرت سلمان کے اس میں پہنچ گئی، کہ جب اس نے انکار کیا کہ اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت کی تھی۔ لیکن جب آپ حضرت سلمان کے بیٹوں کو دیکھیں کہ زوال کس طرح کتنی جلدی اللہ تعالیٰ نے پھر زوال کتنا عروج کو کس طرح ایک زوال بھی پھر دکھا دیا، یعنی ایک تو حضرت موسیٰ کے زمانے اور اس کے بعد کی چلیں عزیر وغیرہ کے زمانے کی بات ہے، لیکن حضرت سلمان اور ان کے بیٹوں کے بعد جب سلطنت تقسیم ہوئی تو میں کہتا ہوں کہ ایک اتنا بڑا کہ کہتے ہیں سپر پاور بھی نہیں کہنی چاہیے، کہ سپر کہتے ہیں کہ جس کو درخت چرند پرند ہر چیز کر رہی ہے، اور جو کسی بندے کو بلانا چاہے تو بلقیس کو انہوں نے اپنا ایسے بلایا ہے کہ جیسے ان کے اتنے درباری اتنے تھے کہ انہوں نے جنوں سے بھی آگے کا ان کے پاس علم تھا، مطلب کہنا چاہیے۔ بلقیس کا دیکھیں نا کہ جب وہ کہا تھا کہ جب انہوں نے پوچھا کہ ہاں اس کو بلاؤ، تو اس نے ایک بندے نے کہا میرے پاس جن ہے، میں آپ کہیں تو میں ان کو بولتا ہوں، تو دوسرے نے کہا نہیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، جب وہ آئی تو ایسے آئی کہ جیسے سیکنڈز بھی نہیں لگتے کہ وہ پہنچ گئی۔ تو اتنے عروج کو پھر اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے سیکٹیرینزم اور ان چیزوں پہ یہ بہت بڑا ایک ہسٹری حضرت داؤد اور سلمان کی بھی اور یہ یہودیوں کی بھی ہمیں میرا خیال میں دیتی ہے، تو ہم تو بڑی چھوٹی چیز ہے مطلب کہنا چاہیے۔ بالکل بالکل درست ہے۔ دیکھیے اتنی جلدی یہ چیز انتہائی قابل تعجب ہے، اتنا بڑا عروج، اور وہ تھے بھی پیغمبر، لیکن جب ان کے درمیان زوال آیا ایک یہودا کی سلطنت فوری طور پر
وہ آیا بھی خانہ جنگی کے ذریعے اختلافات. جی جو میں کہہ رہا ہوں. یہی تاریخ ہماری بھی ہے، اسلامی تاریخ. البتہ یہ ہوا یہ قرآن کی برکت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کام کی برکت تھی کہ جس کی وجہ سے 1000 سال تو ہمیں مل گئے، لیکن یہ حد تھی آخری، زوال نے آنا تھا. ہاں جی، اور وہ زوال آ کر رہا. اور یہ بات آپ نے درست کیا کہ انتہائی قابل تعجب. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت داؤد حضرت سلیمان کے بعد جو زوال آیا تو بخت نصر کے ذریعے ان کی بربادی ہوئی، انتہائی تباہی ہوئی سب کی. جتنے بھی یہودی تھے ان کو غلام بنا لیا گیا، لاکھوں کو قتل کر دیا گیا. پھر اس کے بعد ایک عروج ہوا، پھر زوال آیا. یہ سن 70 عیسوی میں رومن کے ذریعے. وہ اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام آئے، ان کا بھی انہوں نے انکار کر دیا. اب دوبارہ ان کو پھر جو ہے نا وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد عروج ملا ہے، اور یہ ان کے عروج کا دور ہے، اور یہ مسلمانوں کے زوال کا دور ہے. اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمانوں کو یہ عقل دے دے، اتنی عقل آ جائے کہ وہ اپنے جھگڑے بند کر دیں اور ایجوکیشن کی طرف چلیں. بیوقوفیاں بھی بند کر دیں. میں کہتا ہوں کہ جو ہم نے جو منگولوں کے خلاف جو ہم نے کیا، کہ چنگیز خان کو ہم نے بجائے اس کے کہ اس کو چائنا پہ چڑھاتے، خارزمیوں نے اس کو، اس کے تاجروں کو قتل کر کے اس کو اپنے پہ چڑھا دیا. اور مرو کا جو کہتے ہیں جو سٹی تھی، سٹی آف مرو، اٹ واز لائک لنڈن، نیو یارک، ٹوکیو آف دیٹ ٹائم، بگیسٹ سٹی جو سلک روڈ کے اینڈ پہ تھی. یعنی کہ ہم نے اپنی بیوقوفیوں کے مطلب وہ مرو کی سٹی جو انڈس جو ویلی جو کہتے ہیں سلک روڈ کے اینڈ کا سٹی تھی، اس زمانے میں ہم نے 752 ملین لوگ کہتے ہیں کہ بندے مروا مسلمان. اور وہ سٹی ابھی بھی اپنا آپ دیکھیں ترکمانستان کے رونز میں ہے. وہاں پر ابھی بھی یہ جو ہے کیا کہتے ہیں جو وہ تھا یہ ملک شاہ کا جو بیٹا ہے احمد کیا نام ہے سنجر، اس کا ابھی بھی وہ مزار جو ہے وہ ابھی بھی اس رونز میں ہے. یعنی کہ وہ سٹی آف رونز بھی نہیں، اب صرف اس میں ایک مزار اور 2-4 چیزیں نظر آتی ہیں کہ ہم نے مسلمانوں نے کہ چنگیز خان جس نے ہمیں پیکٹ کی دعوت بھی دی، ہم نے اس کا جو رخ ہے وہ اپنی طرف کر کے پہلے سلجوکس نے تباہ کیا. اور اس میں ساری ہمارے اپنے قصور ہیں، ہم خود لڑے ہیں، ہم نے خود ہی ایک دوسرے کو مارا ہے. ہم نے کرسچنوں کے ساتھ پیکٹ ایک گروپ نے دوسرے کے ساتھ کیا. فرسٹ کروسیڈ وار مسلمانوں نے خود ہاری ہے، یعنی کہ یہی پیکٹ کر کے. سلمان بھائی آپ کی بات پر میں وہ بات کرنے والا ہوں جو شاید میں نے اسی تاریخ کے اسی ایسے کو بیان کرتے ہوئے پیغام اسلام کے اس سرکل کے اندر بھی یہ بات کی تھی. آج دوبارہ کر رہا ہوں. یہ بڑی بات خطرناک بھی ہے لیکن یہ باتیں کرنا ہوگی کہ وہ حماقت جو ہم نے چنگیز خان کے خلاف جان بوجھ کر کی تھی، اس عذاب عظیم کا رخ اپنی طرف موڑا تھا، اور اس کا جو حشر ہوا تھا پوری ملت اسلامیہ کا، لاکھوں کی تعداد میں جس درندگی کے ساتھ مسلمان قتل کیے گئے، ان کی حکومتیں ختم کی گئیں. الامان والحفیظ، رونگٹے کھڑے کر دینے سے بھی زیادہ کوئی اگر محاورہ ہو تو وہی زیادہ موزوں ہوگا. وہی حماقت اسی انداز میں ہم نے افغانستان میں کی، عراق کے اندر کی. یہ افغانستان کے اندر جب رشیا نکل چکا تھا 1989 کے اندر، تو اس کے بعد وہ جو 7 تنظیمیں تھیں مجاہدین نے، انہوں نے وہی حماقت کی امریکہ کے ساتھ جو اس وقت مسلمانوں نے چنگیز خان کے خلاف کی. پھر اس کے بعد طالبان آئے، انہوں نے وہی حماقت کی جو چنگیز خان کے خلاف علاء الدین خوارزم نے کی تھی. انہوں نے وہی کی. یہ ذمہ دار ہے ملت اسلامیہ کے. آج دوسری طاقتیں دوسرے نمبر پر ذمہ دار ہیں. فرسٹ وی آر ریسپانسیبل فار. جو تاریخی روایات ہیں ابھی تو کسی وقت میں بیان کروں گا، کیونکہ میں تو عینی شاہد ہوں اندر کے معاملات کا. تو یہ باتیں ہمارے علماء کو پیش کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہم دوسروں کو اگر الزام دینے کے بجائے ہم اپنا محاسبہ کریں. قرآن بھی یہی کہتا ہے. ہاں جی ڈاکٹر صاحب، بات آج بہت تاریخ پہ بہت لمبی بات ہو گئی. میں سورت کی طرف، اور آپ نے ماشاءاللہ جو کچھ چیزیں جو ہیں وہ کنفیوژن میں مطلب تھوڑی سی مجھے تعلیم دیجیے گا. ایک تو پہلی آیت جو ہے اس میں یہ جو آتی ہے کہ جی الحمدللہ کہ یہ جو ہے جو اس کا میننگ کیا جاتا ہے کہ جی آخرت میں بھی اسی کی حمد ہے. اس کی تھوڑی کلیریفیکیشن 6 نمبر آیت میں جو ہے یہ اس کے بارے میں نے جو پڑھا کہ یہ آیات مدنی، مطلب اچھا یہ سورہ مکی میں مدنی آیات کا کمبینیشن جو بعض جگہ اور جگہ بھی آتا ہے
تو یہ قرآنی نظم کو جو ہے وہ کہنا چاہیے تھوڑا لفظ پتہ نہیں اب مجروح کرنے کے مترادف تو نہیں. اچھا 14 نمبر آیت میں جو ہے آپ نے مطلب حضرت سلیمان کا جو ذکر ہے ماشاءاللہ، وہ تو جیسے ابھی سلمان بتا رہے تھے کہ وہ شہنشاہوں کے شہنشاہ، اتنا طاقتور جن کو ہواؤں پہ بھی جو ہے وہ طاقت ہو. اچھا اس میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ اگر مردوں سے بھی کام لینا چاہے، یعنی ان کو موت آ گئی، دیٹ مینس کہ موت از اٹال، ایک یہ چیز بھی ثابت ہو گئی. اللہ کا حکم ہے، مطلب اصل امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ٹینجیبل فارم میں وہ چیز نہیں جو نظر آ رہی ہے، تو وہ مردے سے بھی کام لے سکتا ہے. لہذا اصل روح جو ہے اس کی وہ ہے کہ آیا اللہ کا حکم جو ہے جنوں کو، جو کہ ہمارے ہاں ایک عام بلیف ہے کہ جو انہیں غیب کا علم ہوتا ہے، اس سے بھی بہت واضح ہو گیا کہ جنوں کو غیب کا علم نہیں ہے. وہ جب مطلب گر پڑتے ہیں تو پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ اسی تے ایک سال جڑا بھی ضائع کیتا ہے، مردہ ساڈے تے حکمرانی کرتا رہے. اچھا ایک جو بڑا اہم نقطہ جو پتہ نہیں اس کی وضاحت آپ نے پوری سینس میں نہیں مجھے آج لگی، کہ جو قوموں کے عروج و زوال کا اسباب ہیں، اور یہ سبا قوم کے بارے میں اس میں دو چیزیں نمایاں لگتی ہیں مجھے جو پڑھنے سے. ایک تو یہ کہ جو چیزیں شک و شبہ اور جو چیزیں جو میرا مطلب کہنا چاہیے شکر اور ناشکری، جو قومیں اس کے مرتکب ہو جائیں گی ان کا زوال شروع ہو جائے گا. کیونکہ شک شبہ اور یہ جو ہے نا، آپ کو وہ ایک جو گریک فلسفی میں آ جاتا ہے نا اسکیپٹسزم کی فلسفی، آپ یقین کی دولت سے جو ہے وہ محروم ہو جاتے ہیں. اور یہ یقین کی دولت جو ہے یہ مومن کی ایک لحاظ سے وہ تو عین الیقین پر چلا جاتا ہے نا. تو لہذا اس میں یہ جو ہے کہ اللہ والے جو ہیں جو واقعتاً وہ شک و شبہ میں نہیں پڑیں گے، اور وہ شکر کی حد جو ہے وہ ہر حالت انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ. تو لہٰذا وہ ان کے عروج کی آخری جو آپ نے وہ بہت زبردست آیت جو تھی، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 28 نمبر آیت ہے. اب آپ جو ہیں وہ تمام انسانیت کے جو ہیں وہ نبی ہیں. اب ہم ختم نبوت میں آ کر کے جو ہے، اور اس کے ساتھ ختم رسالت بھی بہرحال سے مترادف سمجھتے ہیں، لیکن اس میں ہمیں ایک تو سلائٹلی جو ڈفرینس کیا ہے اس میں، کہ نبی میں مطلب یہ کرسچینٹی میں اسپیشلی یا ایون یہودیوں میں کچھ تھوڑا سا کانسیپٹ ہے اپوسلز کا، کہ وہ کہتے ہیں جی نبی کسی شکل میں جو ہے، رسول تو بہرحال چنے ہوئے ہم جو واضح ڈفرینس کہ جو وہ کتاب نبی تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، وہی تو ان پہ وہی جو ہے سب سے بڑا ڈفرینس. ہم اس آیت سے یہ ڈیڈکشن نکالتے ہیں کہ جی یہ چونکہ تا قیامت جو ہے، اب چونکہ اس کے بعد نہ نبی آنا ہے نہ رسول آنا ہے، لہذا آپ جو ہے کار رسالت کو جو ہے وہ جاری رکھنا، جسے آپ مطلب دعوت کی شکل یا اچھی مرمت ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ ہم نے سب کو پہنچانا ہے. اس میں میرا مطلب ہے جو ہمیں کیا میرا مطلب، کیونکہ اس سے پھر یہ دروازہ کھلتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبوت کے خاتمے کو تو ہم نے مان لیا، اب یہ کار رسالت میں آ کر کے جو نا وہ کہتے ہیں کہ پیغام پہنچانے میں ہم جو ہے اس سے ہم تو مجدد کی فلسفی نکال لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ذلی نبی آ گیا یا بروزی نبی آ گیا، یا وہ پھر ایک اور پنڈورا باکس جو ہے وہ کھل جاتا ہے. تو لہذا اس میں بھی جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینس سمجھتا کہ یہ بڑا واضح ہو جائے کہ اس میں جو ہے ہم لوگ کہاں تک جو ہے وہ اس کو اس حدود کو لے جا سکتے. یہ میرے کچھ شکریہ. ایسی سب ماشاء اللہ علمی سوالات ہیں. اللہ تعالیٰ کی حمد کے حوالے سے جو آپ نے پوچھا ہے، دنیا کے اندر بھی اسی کے لیے ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، پہلے ہم دنیا کو سمجھ لیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی تعریف سے مراد اس کی عبادت ہے، زبان سے اس کی تعریف کرنا ہے اور اس کے احکامات کو ماننا ہے. دنیا کے اندر یہ ہے کہ قابل کیونکہ وہ خالق اور مالک ہے، حقیقی تعریف اسی کے لیے ہے. یعنی اور یہ تو ہماری سمجھ میں دنیا کے اندر تعریف آتی ہے. آخرت کے اندر تعریف کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں یہی تعریف جو ہم دنیا کے اندر کر رہے ہیں یہ تکمیلی شکل میں وہاں پر ظاہر ہوگی. وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ناشکری یا عدم تعریف کا کوئی امکان نہیں ہے.
حتیٰ کہ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر تھے اور بہت بڑے نافرمان تھے، وہاں پر وہ بھی مجبور ہوں گے اللہ تعالیٰ کی تعریف پر، کیونکہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لیں گے کہ جن کا یہاں پر انکار کرتے تھے زندہ شکل میں اپنے سامنے، اور وہاں پر جو تعریف ہوگی اہل ایمان کی وہ تو حقیقی ہوگی اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی وہ جنت، دوزخ اور ان مناظر کو دیکھنے کے بعد۔ لیکن جو نافرمان ہوں گے وہ بھی اسی طرح تعریف کریں گے، وہ مجبور، کیونکہ وہ عدم تعریف پر قادر نہ ہوں گے۔ قیامت ایک ایسی چیز ہے ہر چیز ظاہر کر دے گی، وہاں پر الیوم نختم علی افواہہم، آپ کے اعضاء بھی بولنا شروع کر دیں گے، وہاں پر جو کچھ بھی ہوا تھا سب تعریف یہی کریں گے۔ بات ڈاکٹر صاحب، یہی تو بات ہے کہ دیر تو وی ہیو ٹو بی ایکٹڈ اپون، دیر وی آر ناٹ ٹو ایکٹ۔ اب حمد جو ہے یا تعریف جو ہے وہاں تو میرا مطلب تعریف یا تعریف وہ تو بالکل ایک لحاظ سے جو ہے کافر جو ہے وہ اگر اپنا احساس گناہ یا جو بھی جرم جو ہے وہ جو بھی ڈالے شیطان پہ یا اپنے سرداروں پہ، وہ تو دیٹس ناٹ ایکسیپٹیبل، وہ تو لیم ایکسکیوزز ہیں نا۔ وہاں اس کا جو ہے مجھے کہ بھئی وہاں تعریف کا، وہاں تو اب آپ نے you have to submit to the will of God، جو بھی فیصلے کا دن ہے، انعام کا دن ہے، سزا کا دن کو تعریف ہے، we کہتے are ہیں to نا۔ be acted۔ ہاں اسی کو، چونکہ وہاں پر وہ اپنی معذرتیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے کہ جو کچھ بھی تھا تعریف آپ کے لیے تھی، آپ ہر چیز کے مستحق تھے، ہم نہیں کر سکے، یہ معذرتیں کریں گے۔ مقصد یہ ہوگا کہ مومنین کی تعریف اپنے انداز میں ہوگی اور ان کی تعریف اپنے انداز میں ہوگی، تو یہ مفہوم ہے آخرت میں تعریف، آپ کے سامنے پیش کیا۔ دوسرے یہ نظم جو ہے یہ آیت نمبر 6 کی جو آیت مدنی جو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ آیات ہیں، یہ میں نے لکھا ہوا ہے، یہ سارے لکھے ہوئے ہیں، ان کی طرف ون بائی ون آ رہا ہوں، بہت خوبصورت ہیں۔ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں، اسے علوم القرآن، یہ کسی وقت اگر قادر ہو سکے، ساتھی اگر تیار ہوں، اگر تھوڑا سا اس سے ہائر سٹیج کی طرف جاتے ہوئے جی علم کی، تو اسے علوم القرآن کی طرف ہم لے جائیں گے۔ علوم القرآن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ قرآن 23 سال کے مختلف وقفوں میں نازل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر موقع اور محل کے مطابق آیات کو نازل کیا کہ جہاں مسلمانوں کو اور نبی علیہ السلام کو ضرورت تھی۔ جب یہ آیات نازل ہو جاتی تھیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل آتے تھے کہ جو اصل قرآن ہے لوح محفوظ میں شروع سے آخر تک، اس کے مطابق اب آپ فلاں آیت کو فلاں جگہ رکھیں، فلاں کو فلاں جگہ رکھیں۔ اور اس کے اندر یہ تھا کہ جو آیات مدنی ہوتی تھی ان کو مکی میں اور بعض مکی کو مدنی میں، یہ سیاق و سباق کا تقاضا ہوتا تھا نظم قرآن کا، کیونکہ وہ وہاں پر اس مضمون کے ساتھ وہ ہیں، یعنی اصل قرآن وہ ہے جو لوح محفوظ میں تھا، تو اسی میں سے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے موقع محل کے مطابق، جیسے کہ حالات پیدا ہوتے گئے عرب کے اندر 23 سال کے اندر، تو یہ وہ انداز ہے۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوا کہ بعض صورتیں مکہ بھی میں نازل ہوئیں اور وہ مدینہ کے اندر بھی، بعض آیات مکہ کے اندر بھی ہیں، وہی آیات دوبارہ حضور علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے خصوصاً نازل ہوئی۔ مثلا سورۃ الفاتحہ ہے، اس کے متعلق ہے کہ یہ اولاً مکہ میں نازل ہوئی، مدینہ کے اندر بھی اس کے بارے میں ہے کہ یہ نازل کی گئی، تو یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں۔ اس کا تعلق سیاق و سباق کے ساتھ ہے، مضمون کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم جس ترتیب پر نازل ہوا، اکٹھا اور کتابی شکل میں اس کو اس ترتیب کے مطابق مدون نہیں کیا گیا۔ اس کے تاریخی اسباب ہیں، کیونکہ وہ ضرورت تھی۔ اب چونکہ ایک اسلامی اسٹیٹ حضور علیہ السلام مشن مکمل کر چکے تھے، اسٹیٹ بن چکی تھی، قوت آ چکی تھی، اس کے بعد وہ قرآن کو اسی انداز میں لے جانا تھا کہ جو لوح محفوظ پر تھا اللہ تعالیٰ کے اپنے علم اور قدرت کے مطابق۔ یہ اسی کا ایک حصہ ہے، یہ علوم القرآن ہے۔ یہ کسی وقت ہم شروع کریں گے، اس کی اور بھی تفصیلات ہیں جس میں ہم آیات کو وہاں پر پڑھ کر، یہ آیات اگر یہ یہاں پر نہ ہوتی وہ ہوتی تو اس میں کیا خرابی ہوتی، نظم کے بھی خلاف ہے، بلاغت کے بھی خلاف ہے۔ یہ چونکہ ایک خالص علمی چیز ہے، آپ الحمدللہ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ ذوق رکھتے ہیں، تو کسی وقت ہم علوم القرآن شروع کریں گے، لیکن ساتھی تیار ہو جائیں، کیونکہ وہ پھر تھوڑی سی علمی چیز ہوگی اس سے طرف والا تر۔ یہ جو اس لیکچر کے اندر جو ذرا دلچسپی ہوتی ہے معاملات، وہ وہاں پر نہ ہوں گے، وہ ذرا خشک ہوگا۔ ٹھیک۔
دعا کر لیں ڈاکٹر صاحب. ہاں دعا کر لیں. جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء خاصة كورونا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. آمین آمین. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. جزاک اللہ.